अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइम तो हो गया, अब स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। मैं हमेशा नोटिस देती हूँ कि 5 मिनट्स अर्ली आया करें, लेकिन फिर भी या तो पढ़ते नहीं है लोग या क्या बात है। चलिए, आज हमारा लेसन जो है वो है, कोई मुझे कंफर्म करेगा, यही पढ़ना है ना हमने? जी 13 13 क्योंकि मैंने यहाँ पे खत्म करवाया था आपको लास्ट टाइम, ये वर्ड्स पढ़े थे हमने, ये वाले ना। और ये पिछली दफा हमने कुछ कलर्स के नेम पढ़े थे, और अफालू के वजन पे जो नेम वगैरह आते हैं वो पढ़े थे, और सिटीज नेम और जमा मुकस्सर के 4 औजान पड़े थे। और मफाइलू का वजन पड़ा था। एक सेकेंड मुझे दीजिए, मैं लगा लूंगी, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अभी बोलिए। तो ये हमने पिछली दफा किया था, ठीक है। तो आज हमने लेसन नंबर 13 जो हमारी बुक का लेसन, लास्ट लेसन है, इसको हम इंशाल्लाह करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, कौन आएगा? तायरा अब्दुल्ला आप आएंगी? जी बाजी। तो आप लास्ट टाइम नहीं आई थी क्लास में? जी बिल्कुल। हाँ जी, हम मिस करते हैं ना आपको, आ जाया करें। ठीक है, जब तक मजबूरी ना हो कोई खास, तो कोशिश किया करें क्लास। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार क्लास जो है वो करी है, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ मिस करना, लेकिन कुछ था जरूरी इसलिए मिस हो गई। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलिए पढ़िए, आप ऊपर से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हम सालिसु अशरा। तो सालिसु अशरा का मतलब है कि यहाँ पर ये आपका 13 लेसन है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या बन रहा है। अच्छा, सालिसु अशरा जो है ये आपका दोनों मिल के तो सिफ्त बन रहे हैं अदर्स की, ठीक है। दर्स क्या है? ये मौसूफ है, इसकी सिफ्त बयान की जा रही है आगे। ठीक है, और ये दोनों मिल के मुरकबे अददी बन के तो आपका ये सिफ्त बन रही है। इसको हम अदद भी कहते हैं ना। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो ये अदद बन के सिफ्त बन रहा है। तो सालिसा अशरा, तो ये जो है आपके क्या होते हैं, ये आपके मबनी होते हैं दोनों, ठीक है। मबनी बर अलामत फतहा, तो इसके ऊपर फतह से ये आता है। जैसे अहदा अशरा भी होता है ना, दोनों पे जबर आ रही है ना। ये मैंने आपको समझाया था, अहदा अशरा 11 होता है। और फिर 12 जो होता है ना, उसका पहला वाला जो होता है वो मबनी नहीं होता, वो चेंज हो जाता है। इसनता भी हो जाता है, इसना भी हो जाता है, इसनतई भी हो जाता है, वो चेंज होता है। बाकी जितने भी फिर 13 से आपका ये 13 आ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी अहदा अशरा की तरह ये मबनी हो गए दोनों अदद। इसी तरह सिर्फ 12 का जो अदद है ना, उसमें हमेशा थोड़ा सा होता है। 12 का भी फर्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट 12 का। जैसे आपका होता है ना 12 क्या होता है, इसना अशरा। तो इसना अशरा जो है ये 12 है। तो अब इसना अशरा जो है, ये वाला जो पार्ट है ना इसका 12 का, दो जो पार्ट है, ये आपका इसनई भी हो जाता है। मुन्नस बनाए तो इसनता हो जाएगा, और फिर उसका जो नस्बी जरी होगा इसनतई हो जाएगी। ये मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया है, इंशाल्लाह जिसको जितना समझ आ जाए वो ले ले। और बहरहाल ये आपकी सिफ्त बन रही है अदद मुरकबे अददी बन के, तो दो पूरा का पूरा ये मुरकबे तौसीफी बन रहा है, ठीक है। 13वां लेसन 13। चलिए आगे पढ़े। अल मुदर्रिसु मन अंता या अखी। मुदर्रिस मन अंता या अखी, आप कौन है मेरे भाई। ए मेरे भाई, ए मेरे भाई आप कौन हैं। अहमदु अना तालिबुन जदीदुन, मैं नया तालिबे इल्म हूँ। अल मुदर्रिसु मस्मुका, आपका क्या नाम है। अहमदु अहमद इस्मी अहमदु, मेरा नाम अहमद है। अल मुदर्रिसु उस्ताद,
من أين أنت آپ کہاں سے ہیں. من اینا انتا, من این, آپ نے من ہاں پڑھا. من, جی جی ٹھیک. من أين أنت آپ کہاں سے ہیں. احمد احمد انا من پاکستان. اب آپ کو سمجھ آئی میں پاکستانہ کیوں بولتی تھی؟ من کی وجہ سے یہاں کسرہ آنا چاہیے نا, حالت جر میں. حالت جر میں کسرہ آنا چاہیے تھا نا, لیکن یہاں جی. زبر کے ساتھ زبر کے ساتھ حالت جر کب آتی ہے؟ جب ڈپ ڈاٹ ہاں, جب وہ غیر منصرف ہوتا ہے تو پھر اس میں زبر کے ساتھ کسرہ نہیں زبر کے ساتھ وہ جر نہیں لیتا بلکہ جری حالت میں جاتا بلکہ زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر آپ کو یہی سکھایا جا رہا ہے. جیسے احمدو ہے نا تو یہ رفعی حالت ہے, تو نسبی حالت کیا ہوگی؟ احمدہ. احمدہ. اور جری حالت کیا ہوگی؟ احمدی. ہاں, وہ بھی احمدہ ہوگا. اسی طرح پاکستان جو ہے نا, پاکستان بھی جو ہے اسی طرح سے پاکستانو, پاکستانہ, پاکستانہ. تو غیر منصرف جو ہوتے ہیں وہ صرف 2 شکلیں بدلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ غیر منصرف ٹوٹل کا کتنا ہوتے ہیں؟ 13% ہوتے ہیں. یعنی ہاں 13% غیر منصرف ہوتے ہیں, 85% جو ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں. منصرف کی مثال بھی یہاں آئے گی. ٹھیک ہے, وہ بھی ہم دیکھیں. جیسے حامدن ہے نا, تو حامدن, 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 تو یہ 85% میں آئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ 3 شکلیں بدلی کر رہے ہیں نا, تو یہ 85 یہ منصرف ہوتے ہیں, فلی ڈکلائن ہونے والے. دن, دن, دن تینوں طرح کے اعراب لیتے ہیں. بٹ یہ 13% غیر منصرف ہیں اور یہ صرف 2 شکلیں بدلتے ہیں. کتنے آسان سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا. تو یہ آپ یہ غیر منصرف ہو گیا. اور 2% کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے 2% رہ گیا نا, وہ مبنی ہوتے ہیں. ان کا ایک ہی ڈریس ہوتا ہے. جیسے برڈس کا ایک ہی ڈریس ہوتا ہے نا, ان کا بھی ایک ہی ڈریس ہوتا ہے, بس ہاذا ہاذا ہاذا. تو اس طرح سے ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل 100% میں سے اس کا ڈویژن ہو گیا. تو پاکستان بھی کس میں آتا ہے؟ غیر منصرف میں. لیکن ہاں, لیکن کچھ کنٹریز کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر الف لام لگا ہوتا ہے. دیکھا ہے نا, الہند, ہاں, الفلیپین. تو جن کے اوپر وہ کنٹریز نیم ہے وہ بھی کنٹریز نیم ہے, ان کو بھی غیر منصرف ہونا چاہیے نا. لیکن وہ ہوتا ہے نا, اگر یابان ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا من الیابانی, پھر وہ زیر لیتے ہیں, کسرہ لیتے ہیں. نہیں, ان جن کے اوپر الف لام لگائیں گے نا عرب لوگ, وہ پھر کسرہ لے لیں گے, چاہے وہ سٹی نیم ہو, چاہے وہ. اب مکہ کیا ہے, مکہ جو ہے اس پہ وہ سٹی نیم ہے, پاکستان کنٹری نیم سٹی نیم ہے نا, مکہ تھا. اب اس کے اوپر انہوں نے نہیں لگایا نا الف لام, تو یہ کیا ہوگا؟ مم مکہ تھا یا الا مکہ تھا. ٹھیک ہے, اس کے نیچے زیر نہیں آئے گا. لیکن مدینہ پہ لگاتے ہیں, ہے نا, الف لام لگاتے ہیں. ریاض پہ لگاتے ہیں, بہت سی سٹیز کے اوپر وہ الف لام لگاتے ہیں, الریاض. تو وہ پھر جب لگاتے ہیں تو الریاضی ہے نا, اب یہ کسرہ لے لے گا. تو غیر منصرف کے اوپر ایک بات نوٹ کریں, اس کو بھی نوٹ کریں میرے سامنے, کہ جب بھی غیر منصرف پہ الف لام آ جائے گا, مدینہ یہ نہیں کہ وہ منصرف ہے, مدینہ غیر منصرف ہے کیونکہ وہ سٹی نیم ہے. سٹی کنٹری نیم غیر منصرف ہوتے ہیں, لیکن جب بھی ان کے اوپر الف لام آئے گا نا تو وہ زیر لے لیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ آپ کنفیوژن میں رہیں گے. اچھا بھائی, آپ نے تو بتایا تھا سٹی کنٹری نیم جو ہوتے ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں, تو یہاں پہ کیوں زیر لگ رہا ہے؟ یہ بھی تو سٹی نیم ہے, اور یہاں کیوں نہیں لگ رہا؟ تو اس کے اوپر اس لیے لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر عرب لوگ الف لام لگاتے ہیں. تو یہ عرب کی مرضی ہے, جس پہ لگائیں جس پہ نہ لگائیں. بہت سے کنٹری نے اس پہ الف لام لگاتے ہیں, بہت پہ ایران افغانستان پہ نہیں لگاتے, پاکستان پہ نہیں لگاتے, امریکہ ان پہ بھی نہیں لگاتے, کینیڈا پہ بھی نہیں لگاتے. تو وہ آپ کا پھر کیا ہے, وہاں پر آپ کو زیر نہیں لگا سکتے آپ. لیکن جن پہ الف لام لگاتے ہیں پھر آپ, تو رول کیا بنا پھر, کہ جب بھی غیر منصرف پہ الف لام آئے گی, ناٹ اونلی کنٹری نیم سٹی نیم, بلکہ اگر آپ دیکھیں مساجدو, اب مساجدو کیا ہے, یہ غیر منصرف ہے نا, مفاعلو کے وزن پہ مساجدو غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, اگر اس پر بھی آپ یہ مساجدو مساجدہ مساجدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو جب آپ فی کے بعد مساجد لکھیں گے تو فی مساجدہ لکھیں گے نا, دی تو نہیں لکھ سکتے کیونکہ غیر منصرف ہے یہ.
جی ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی ہم اس کے اوپر الف لام لگاتے لگاتے ہیں, ہیں. مساجدو پہ الف لام لگاتے ہیں, المساجدو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ فی المساجدی ہو جائے گا. بالکل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مساجدو از غیر منصرف, مساجدو, مساجدہ, مساجدہ. اگر مساجد دو کے اوپر فی لگا رہے ہیں تو فی مساجدہ بنے گا, زیر نہیں لگا سکتے آپ, غیر منصرف ہے یہ. لیکن اگر آپ کے پاس لفظ کہیں پر آ رہا ہے المساجدو اور پیچھے فی آ رہا ہے, آ سکتا ہے نا, معرفہ بھی تو آ سکتا ہے نا, الف لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے غیر منصرف. تو جب اس کے پیچھے فی لگائیں گے تو پھر آپ فی المساجدی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی نوٹ کر لیں انشاءاللہ. جہاں پہ اپنی جب صحیح ایگزامپلز آتی ہے نا, پھر چیزیں بات اس وقت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اب پاکستان کی ایگزامپل آگئی, میں پہلے آپ کو بتاتی تو یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کہہ رہی ہوں. اب آپ نے دیکھا یہاں پر آ گیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو مجرور ہونا چاہیے, لیکن یہاں پہ زبر آ رہی ہے. مجرور وہ ہو رہا ہے, مرکب جاری وہ بن رہا ہے, بٹ زیر فزیکلی اس کو زیر نہیں لگا سکتے ہم, فزیکلی زیر شور نہیں کر سکتے. اگر آپ الف لام لگا لیں پاکستان کے اوپر تو من الپاکستانی ہو جائے گا, لیکن اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے ہم, اس میں ہماری صحیح. مرضی نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری لینگویج ہی نہیں نا. چلیے آگے پڑھیے. المدرس عندی سبعۃ دفاتر لمن ہی عندی میرے پاس سبعۃ دفاتر 7 رجسٹر ہیں. لمن ہی وہ کس کے لیے ہیں, یہی ہے. ٹھیک ہے, ہیا کا میننگ یہاں پہ اب دے ہوگا. ٹھیک ہے, ہیا کا میننگ کیا اچھا ہوگا, وہ دے, کیونکہ دفاتر کی طرف جا رہی ہے نا پرونوم. ٹھیک جی ہے, بالکل. تو وہ کس کے لیے ہیں. عباسن ہاتھی, باجی اس کا مطلب کیا ہے. ہاتھی کا مطلب ہے برنگ, یعنی گیو می, گیو می. ٹھیک ہے, گیو می. یا استاذو, یہ آپ کا فعل امر ہے. اس کے آگے یا بھی تھی نا تو وہ گری ہوئی ہے, یہ کسرہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یا گری ہوئی ہے آگے سے. ٹھیک ہے, تو ہاتھی یا استاذو برنگ, استاذ, اے استاد. آگے کیا ہوگا, حاضلی, یہ میرے لیے ہے. یہ میرے لیے, وحاذا لی محمد, اور یہ محمد کے لیے ہے. آپ محمد کیوں بولتے ہیں, محمد. بہت سے لوگ نا ہاں کی وجہ سے اس کو بھی زبر دے دیتے ہیں. لی محمدin, لی محمد, وحاذا لی حامد, اور یہ حامد کے لیے. وحاذا لی ابراہیم, اور یہ ابراہیم کے لیے. وحاذا لی عثمان, اور یہ عثمان کے لیے. وحاذا لی یوسف, اور یہ یوسف کے لیے. وحاذا لی طلحہ, اور یہ طلحہ کے لیے. اچھا, اب یہ عباس کون ہے, یہ عباس کہہ رہا ہے کہ ہاتھی یا استاذو حاذا لی, یہ میرے لیے, اور یہ سب کے نام پڑھ رہے ہیں, اور یہ کس کے لیے, مومن کے لیے, اور یہ حامد کے لیے, اور سب کے نام پڑھ کے بتا رہے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیں یا استاذو, اچھا حاذا لی, تو یہ کیا بن جائے گا, مبتدا, اور لی کیا بن جائے گا آگے, خبر. خبر, مرکب جاری بن کے خبر. ٹھیک ہے, وحاذا لی محمدin. ٹھیک ہے, اور یہ کس کے لیے, لی محمدin, تو آپ کا محمد سے کیا ہو گیا, محمدin ہو گیا لی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, وحاذا لی حامدin, وہ بھی اسی طرح حامدن تھا, حامدن ہو گیا. تو یہ کیا تھے, یہ منصرف تھے, محمد اور حامد. اچھا, کیونکہ ان کے اوپر تنوین آتی ہے نا تو پھر زیر بھی آ سکتی ہے. محمد دونوں ہوتا ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, 3 شکلیں لیتے اور ہیں. ابراہیم جو ہے وہ منصرف ہے, تو یہ ابراہیمہ ہو گیا. اور یہ مبتدا ہو گیا, اور لی ابراہیمہ جو ہے مرکب جاری بن کے خبر بن گئی. لیکن ہم یہ مرکب جاری بنا ہے, یہ مجرور بھی ہوا ہے لیکن زبر کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وحاذا لی عثمانہ. اچھا, اب آپ کو سب کی ریزن پتا ہونی چاہیے کہ ابراہیم جو ہے یہ نون عربک نیم ہے, اس لیے یہ غیر منصرف ہے. عثمانو جو عثمانہ کیوں ہے, وہ غیر منصرف ہے کیونکہ وہ الف نون پہ ختم ہو رہا ہے. یوسف کیوں ہے, کیونکہ ابھی نون عربک نیم ہے. طلحہ تو یہ کیوں غیر منصرف ہے, کیونکہ گولتا آ رہی ہے اس میں. یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے آگے پڑھیے. المدرس احاذا کتابو کا یا محمد,
آہازا کیا یہ کتابوں کا تمہاری کتاب ہے، یا محمد اے محمد، محمدن لا نہیں، ہاذا کتاب حمزہ یہ کتاب حمزہ کی ہے. المدرسو یہاں پر یہ اس کی حمزہ اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ یہ وہی تھا نا غیر منصرف تو مجرور. ہاں تو یہاں پر مجرور کیوں ہو رہا ہے؟ ویری گڈ ماشاء اللہ. یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور یہ کتاب مضاف بن رہا ہے، اس لیے یہ مجرور ہو رہا ہے. یہاں پر جو حمزہ تھا یا طلحہ تھا وہ لی کی وجہ سے مجرور ہو رہا تھا. یہاں پر جو مجرور ہو رہا ہے وہ یہاں پر مضاف کی وجہ سے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. آگے پڑھیے. المدرسو اینا علی یا اخوانو، اے علی، وہ اینا علی کہاں ہے علی، یا اخوانو اے میرے بھائیوں، علی کہاں ہے. اینا 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 ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد آگے حامدن. حامدن ذهب الی الریاضی. اب دیکھیں سٹی نیم آ گیا نا جی، تو سٹی نیم کے اوپر کیا آ گیا؟ الف لام آ گیا تو پھر کسرہ لے لیا. ہاں یہ اس لیے میں پہلے بتا دیتی ہوں، جب آئے گی ایگزامپل تو آپ کو سمجھ آئے. وہاں پہ یہاں پر دیکھیں الا لگا ہے، آگے سٹی نیم آ رہا ہے لیکن آپ کا کسرہ نہیں آیا، بیکاز اس کے اوپر کسرہ نہیں لگا ہے. یہ بھی سٹی نیم ہے لیکن اس کے نیچے لا آیا، کسرہ نہیں لگا. یہ بھی سٹی نیم تھا، یہ بھی سٹی نیم تھا، بٹ یہاں پہ کسرہ لگایا ہے. الف لام لگا ہے نا باجی، یہاں پہ الف لام نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. جب الف لام لگ جائے گا غیر منصرف پہ تو پھر آپ کے پاس کیا رول ہے کہ آپ کسرہ لگا سکتے ہیں. مساجدو کا بھی یہی تھا، مساجدو غیر منصرف ہے، مساجدو مساجدہ مساجدہ، بٹ جب اس کے اوپر الف لام کسی وجہ سے آئے گا تو پھر آپ فی المساجد بھی کر سکتے ہیں. یہ میری بات تھی ساری. اچھا آگے پڑھیے. یہاں پہ پڑھ رہے تھے نا ہم ریاض کی طرف. ہاں آگے پڑھیے. وَأَيْنَ المدرسو وَأَيْنَ یعقوب، مدرس اور یعقوب کہاں ہیں. ذهب الی مکہ، وہ گیا مکہ کی طرف. وہ گیا ہے مکہ کی طرف، مکہ کی طرف گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں فعل کے ساتھ آپ کا فاعل ہونا ضروری ہے. فاعل کدھر ہے؟ اس کے اندر ہی ہے نا، ذهب الی مکہ. ہاں جب اب دیکھو یہ تو فاعل نہیں بن سکتا نا، جی یہ تو نہیں بن سکتا. فاعل جو ہوتا ہے اس کے اوپر پیش آنی چاہیے نا، ایک پیش یا دو پیش، تو وہ تو فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ یہ مرکب جاری تو نہیں بن سکتا فاعل. تو پھر فاعل اس کے اندر ہی ہوتا ہے اور وہ ہوا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے؟ یعقوب کی طرف جا رہا ہے، اور یعقوب بھی غیر منصرف ہے. اچھا تبھی تو تنوین نہیں آ رہی نا. جی تو الا مکہ تھا پھر کیا بنے گا؟ یہ تو فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا، تو الا مکہ تھا کیا بنے گا؟ متعلق فعل. متعلق فعل، متعلق بن جائے گا کس کا؟ ذهب کا بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ متعلق فعل کہلاتا ہے. جملہ اسمیہ ہو تو اس میں جب یہ آتا ہے مرکب جاری تو متعلق خبر کہلاتا ہے جملہ اسمیہ میں، کیونکہ وہاں پہ خبر ہوتی ہے تو متعلق خبر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ فعل ہے تو اس لیے متعلق فعل ہے. اچھا آگے پڑھیے. المدرس این اسحاق، اسحاق کہاں ہے. محمد خرج، وہ نکلا. نکل گیا ہے. ہاں ہی لیفٹ، وہ نکل گیا ہے، وہ چلا گیا ہے. صحیح ہے. آگے. المدرس متی خرج، کہاں نکلا. کب نکلا. متا مطلب کب گیا. ہاں متا کب گیا. محمد خرج قبل 5 دقائق، وہ نکلا 5 منٹ پہلے. 5 منٹس پہلے. دقیقہ تن کا جو پرولر بناتے ہیں تو وہ دقائق بنتا ہے مفاعیلہ کے وزن پہ، مفاعیلہ کے وزن پہ. اس میں یا نہیں آ رہی تو مفاعیلہ کے وزن پہ بنے گا. اگر یا بھی آ جائے تو پھر وہ مفاعیلہ کا وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یا بھی آ جائے نا اس لفظ کے اندر تو پھر اس طرح ہوگا. اور یہ کیا ہے؟ مفاعیلو، مفاعیلو اور مفاعیلو، یہ 2 وزن ہوتے ہیں. یہ غیر منصرف کے وزن ہے. ٹھیک ہے. ان کے اوپر ایک ہی پیش لگاتے ہیں. اس وزن پہ کوئی لفظ آئے گا تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا. میم جو قبلہ ہے یہ مضاف بنے گا. ہاں یہ مضاف بنے گا. یہ ظرف ہوتے ہیں، یہ ظرف ہمیشہ مضاف بنتے ہیں اور اس کے بعد یہ مضاف الیہ بن رہے.
پھر آپ کا یہ بھی مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ تو مرکب عددی بن رہا ہے نا. یہ آپ دیکھیں جو کیا مطلب ہے 5 منٹس تو 3 سے 10 تک جو گنتی ہوتی ہے نا وہ آپ کی اسی شکل میں آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ مذکر آ رہا ہے, یہ مؤنث ہے. دقیقت ان کی جمع ہے, دقائق تو یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر آ رہا ہے, بٹ یہ جمع ہے. جی دوبارہ بولیے, دوبارہ بولیے, آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. کون بات ہے؟ اچھا چلیے آگے چلتے تمارین کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کوئی آ جائے. ریڈ دا فالوئنگ ایگزامپل. باجی میں کر لوں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ اختر بیگم. جی اختر آپ آئیے. چلیے تمارین. تأمل الامثلۃ الآتیۃ. الامثل ملا کے پڑھے نا. تأمل امثلۃ الآتیۃ. اس کو نہیں آپ پڑھیں گی نا, کسرہ لگ گیا نا اس کی جگہ یہاں پہ. تأمل الامثلۃ الآتیۃ. اصل میں کیا تھی, یہاں لام پہ بھی سکون تھا اور ادھر بھی سکون تھا. 2 سکون جب اکٹھے ہوئے تھے ہاں تو اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے تو یہاں کسرہ لگایا. پھر تو یہ فعل ہے باجی. ہاں یہ فعل ہے, فعل امر ہے. یعنی پونڈر کرو, غور و فکر کرو. کس پر؟ انہوں نے تو ریڈ لکھا ہوا ہے لیکن تأمل کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا, پونڈر کرنا, توجہ دینا. یعنی تأمل الامثلۃ الآتیۃ, یہ مثال کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا زبر آ رہا ہے اس کے اوپر, فائل اس کے اندر یہ فعل کا. چلیے پڑھیے. محمد من محمد. کہاں سے ہے محمد؟ نہیں کہاں سے نہیں ہے, یہ مرکب جاری بن رہا ہے بس. ٹھیک ہے نا. محمد من محمد بتا رہے کہ من لگے گا تو اس کے 2 پیش 2 زیر میں چینج ہو جائیں گے, یہ مطلب ہے. الا محمد حرف جر کی وجہ سے کسر آ گیا. لی محمد کتاب محمد. کتاب مضاف ہے, مضاف الیہ مجرور بن گیا محمد. زینب من زینب, یہ من حرف جر ہے لیکن غیر منصرف کی وجہ سے فتح آ گیا مجرور میں با پہ. الا زینب یہ بھی ویسا ہی ہے سیم حرف جر. لی کیا ہے زینب, یہ بھی زینب, سوری لی زینب یہ بھی زینب ہے سیم. کتاب زینب مضاف الیہ پہ یہ بھی مجرور نہیں ہوئے گا کیونکہ غیر منصرف کی وجہ سے فتح آیا. مجرور تو ہوگا, کسرہ آئے گا نہیں. ٹھیک ہے, کسرہ آئے گا. ہاں فتح آئے گا. مجرور تو لازم ہوگا, جب یہ مضاف بن گیا تو یہ مضاف الیہ تو یہ مجرور ہے نا. جی مضاف الیہ, لیکن ال نہیں لگے گا اس پہ اور اس کے بعد میں. ہاں جی. آپ کوئی اور پڑھ لیں آ کے تھوڑا سا. چلیں سب کو باری آنی چاہیے. کچھ سی آپ آئیں گی تھوڑا سا پڑھ لیں. ہاں یہ ریڈ اینڈ رائٹ. اقرا وقت حاضل کتاب لمحمد, یہ کتاب محمد کی ہے. وذالک لزینب, اور وہ زینب کی ہے. لی کی وجہ سے یہاں پر با پر زبر آ گیا. محمد جو ہے اس کی بھی حالت جر اس وجہ سے آ گئی کہ لام پیچھے. ذهب خالد الى احمد, خالد احمد کی طرف گیا. ذهب ابی الى مکہ, میرے ابو مکہ گئے. وذهب امی الى جدہ, اور میرے چچا جدہ گئے. اب دیکھیں جدہ کے اوپر بھی الف لام نہیں ہے. کچھ پہ لگاتے ہیں عرب, کچھ پہ نہیں لگاتے. جس پہ نہیں لگاتے اس پہ آپ کسرہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی جملہ فعلیہ تھا ذهب ابی, اس میں ابی فاعل بن رہا ہے. میرے ابو گئے, جانے والا کون ہے؟ ابی, میرے ابو, تو وہ فاعل بن گیا. الا کہاں گئے؟ الا مکہ تا, الا مکہ تی نہیں کہیں گے الا کی وجہ سے. وذهب امی, اور میرے چچا گئے کہاں؟ الا جدہ. جدہ جو ہے جدہ کو کہتے ہیں, اس کو جدہ بھی کہتے ہیں, جدہ بھی کہتے ہیں, جدہ بھی کہتے ہیں, لیکن صحیح لفظ جو عربی میں ہے وہ جدہ ہی ہے. اور جدہ, اس کو جدہ کیوں کہتے ہیں؟ جدہ تن, کسی کو پتہ ہے یہ جدہ تن جد ان کی ہاں دادی ہے نا. تو یہاں پہ یہ دادی جو ہوا تھی ان کے نام پہ یہ شعر رکھا گیا. کہتے ہیں یہ آسمان سے جب اتری تھی تو وہاں یا پھر جو بھی ان کا مطلب ملاپ ہوا تھا, کچھ ہوا تھا اس طرح سے, اس کا شہر کا نام اس طرح پڑی. آگے دیکھیے. اختو پروانہ مریضہ, مروان کی بہن
मरीजा हैं, यानी बीमार हैं। अच्छा, आइन इस जुमले को बता दीजिए जरा, क्या बन रहा है, ये कौन सा जुमला है पहले? नो, ये जो है जुमला इसमिया 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 है, मतलब ठीक उसमें है। इजाफी बनेगा ना, उक्तु मरवाना जो है ये ये मुरक्कब इजाफी। बाकी लोग म्यूट करें प्लीज, बाकी लोग ये म्यूट करें। मुरक्कब इजाफी है। उक्तु मरवाना उसका जो पेश था वो जर की वजह से जबर में बदल गया। और मरीज़तुन जो है वो उसकी खबर है। ठीक है, इस तरह जुमला तो ये खबर बन जाएगा, वन वर्ड खबर बन गई, और ये और आपका मुरक्कब इजाफी बन के मुब्तदा बन गए। बिल्कुल उख्तु मरवाना कहेंगे, उख्तु मरवानी नहीं कहेंगे क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है अलिफ नून की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे नंबर 5। आइनु ज़ौजु खदीजता, खदीजा की शोहर कहाँ है? ठीक है। हुआ फी लंदना, वो लंदन में है। इसमें भी फी की वजह से जबर आया, और वहाँ जो मुरक्कब इजाफी की वजह से जरा आइनु ज़ौजु वाला इसमें। तो क्या पता लगा कि जो शहर और मुल्कों के नाम होते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं। मुअन्नस तो होते ही हैं, वो हमने पढ़ा था कि वो मुअन्नस होते हैं, लेकिन गैर मुनसरिफ भी होते हैं, ठीक है। लेकिन सारे गैर मुनसरिफ नहीं होते। अभी हमने रियाद का पढ़ा था ना, तो रियाद पे अलिफ लाम आ रही है, तो वो हाँ, तो वो फिर गैर वो तो नहीं रहा ना, फिर वो तो मुनसरिफ बन गया ना अलिफ लाम आने की वजह से, उसके नीचे ज़ेर आ सकती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने ये हुआ कि ज़मीर ज़ौज की तरफ जा रही है, ठीक है। चले, और खदीजा ता पे ज़बर आ रही है क्योंकि मुदाफिल है बन रहा है। आगे पढ़िए नंबर 6। सय्यारतु हामिदिन जदीदतुन, हामिद की गाड़ी नहीं है। बस सय्यारतु इब्राहिमा कदीमतुन, और इब्राहिम की गाड़ी पुरानी है। अब ये मतलब इजाफी है सय्यारतु हामिदिन। हाँ, जदीदतुन उसकी खबर बन रहा है, बस सय्यारतु खबर बन इब्राहिम। रही है, उसको वाव हरफ इत्फा या सय्यारतु इब्राहिम, ये भी मुदाफला बन के मुब्तदा बन गया, और कदीमतुन उसकी खबर बन गया। वेरी गुड। नंबर 7 भी पढ़ लें। बैतु खालिदिन, खालिद का घर कबीरुन बड़ा है। व बैतु असामता सगीरुन, और उसामा का घर छोटा है। छोटा है। उसामा के ऊपर जबर आई है क्योंकि गैर मुनसरिफ है, और खालिद के ऊपर दो ज़ेर है क्योंकि वो मुनसरिफ है। अच्छा, अभी नंबर 8 कोई और करे? आप आ जाएं फौजिया, फौजिया आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़िए। आइना ज़हबा अबूकी या लैला, ए लैला तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? ज़हबा इला बगदादा, वो बगदाद गए हैं। इसमें इला की वजह से बगदादा ज़बर आया। फी इस्तंबोला मसाजिदु कसीरतुन, इस्तंबुल में बहुत सी मस्जिदें हैं। इसमें फी की वजह से इस्तंबुल पे ज़बर आई है। इन दी मेरे पास खमसतु मफतीहा, मेरे पास 5 चाबियां हैं। इन दी इसमें खबर है, और खमसतु मफती मुब्तदा है। 5 चाबियां, ये आपका खबर, ये आपका मुब्तदा मुअख्खर है, ठीक है। ये आपकी खबर मुकद्दम है। यहाँ पर क्या हुआ था? फी इस्तंबुला, ये आपका खबर मुकद्दम बनेगा, और मसाजिदु कसीरतुन जो है ये कौन सा मुरक्कब बनेगा? तौसीफी बन रहा है, मुरक्कब तौसीफी बन के आपका मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कसीरतुन क्यों आया? ये वाहिद है, ठीक है, और ये जमा है, और इसके ऊपर एक पेश आ रही, हाँ एक पेश आ रही है, इस पे 2 पेश आ रहे हैं, तो वो गैर मुनसरिफ है, उस पे एक पेश आ रही है, और ये गैर आकिल की वजह से वाहिद मुन्नस में आए, वाहिद मुन्नस। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो मजबूरी है, नहीं लगा सकते ना वाहिद मुन्नस लगाने, हालांकि मसाजिद मुजक्कर होता है, लेकिन रूल क्या है कि जब भी गैर आकिल की जमा आएगी तो हम उसकी जो सिफ्त होगी या जो भी होगी, खबर होगी, जमीर उसकी तरफ जाएगी, फेल आएगा, जो कुछ भी उसके इशारा आएगा, वो सब वाहिद मुन्नस आएंगे। एवरीथिंग फॉर इट, गैर मुनसरिफ के लिए। आगे पढ़िए। ये हो गया नंबर 11। अल काबतु फी मक्का, काबा मक्का में है। अब इसमें अल काबतु मुब्तदा है, फी मक्का मुरक्कब जारी और खबर है, खबर बन गई। मक्का ता आया क्योंकि अलिफ लाम नहीं। अच्छा जी, आगे। फी हाज़ शारी सलासतु मसाजिदा, इस सड़क पर
3 مسجدیں ہیں. اس سڑک پر ہی اوپر میں ہاں کہہ سکتے ہیں. وہ انگلش میں ترجمہ کریں تو اور بن جاتا ہے, اور اس میں اردو میں کریں تو تھوڑا اور فرق ہو جاتا ہے. حاضر شاری مرکب اشاری ہے, لیکن فی کے اب ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا لا حاضی الشاری, یہ نہیں کہہ سکتے تھے نا, تو فی حاضی الشاری. یہ جو اسٹریٹ ہے اس میں 3 مساجد ہیں. جی, فی کی وجہ سے مرکب جاری بنے گا اور خبر بنے گا, اور ثلاثۃ المساجدہ مرکب اضافی اور مبتدا بنے گا. یہ پورا مرکب جاری بن رہا ہے. اچھا آپ مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے کہ الشارعی کے نیچے زیر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور حاضہ کیا ہے؟ حاضہ کا اعراب کیا حاضہ ہوگا؟ مبنی ہے, اس لیے اس پہ زیر نہیں آئے گا, نظر نہیں آئے گا. مجرور وہ ہو رہا ہے, جی جی, مجرور وہ لیکن فی اس کی پہ وجہ سے زیر ہو رہا لکھا ہے, نہیں جائے گا. لکھا نہیں جائے گا. یہ مجرور ہوا ہے تو تب اس نے فالو کیا نا اس کو, یہ تو فالو کرنے والا ہے, اس کو بدل ہوتا ہے نا یہ, تو یہ تو اس کے اعراب کو فالو کر رہا ہوتا ہے. جو اس کا اعراب ہوتا ہے وہ اس پہ شو ہوتا ہے. اگر یہ مرفوع ہوگا نا تو یہاں پہ دمہ آئے گا, اگر یہ کسی وجہ سے منصوب ہے تو اس پہ زبر آئے گی, اور یہ ابھی مجرور ہوا ہے فی کی وجہ سے تو اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ والا یہ اس کا اعراب اس کو دیکھ کے آتا ہے. اگر فی ہٹا دیں تو حاض الشارع ہو جائے گا نا, نہیں تو آگے کیا ہو جائے گا؟ یہ پورا آپ کا مرکب وہ بن گیا, مرکب شاری بن کے فی سے ملٹیپلائی ہو کے پورا مرکب جاری بن گیا. تو خبر مقدم ہو گیا. اور ثلاثۃ مساجد کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب عددی ہے. نو نہیں, مرکب عطفی تو نہیں ہے. ثلاثۃ مساجد عددی مرکب بھی, عددی, ہاں 3 مضاف مسجدیں مضاف الیہ بھی ہے نا, یہ اس طرح سے بھی. ہاں تو یہ مداخلے کی وجہ سے اس پہ زبر آیا مساجدہ. ہاں تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا پھر؟ یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. یہ مرکب اضافی اس کو کہیں گے, ٹھیک ہے. مرکب عددی بھی کہہ سکتے ہیں, یہ اس میں عدد ہے, یہ معدود ہے, دونوں مل کے مرکب عددی بھی بن جاتے ہیں. چلیے نمبر 13 کر لیں. حاضر طبیب اسمہ ولیم, اس ڈاکٹر کا نام ولیم ہے. اس میں حاضر طبیب مبتدا ہے اور اسمہ ولیم. حاضر طبیب مرکب شاری بن رہا ہے نا, ہے نا, جی, بیچ میں الف لام آ رہا ہے تو مرکب شاری بنے گا, ٹھیک ہے نا. یہ ڈاکٹر اسمہ ولیم, اس کا نام کیا ہے؟ ولیم ہے. اس کا نام ولیم ہے. تو یہاں تک پورا جملہ کمپلیٹ ہو گیا. اسمہ ولیم, ولیم خبر ہے اور اسم مبتدا ہے, ٹھیک ہے. یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے, اور ولیم, تو یہ آپ کی خبر ہے. تو یہ پورا ملا کے بھی آپ خبر بنا سکتے ہیں. اس کو مبتدا بنا کے, اس کو مبتدا بنا لیں پورے کو, اور اسم ہو ولیم, یہ پورا جملہ اسمیہ الگ سے بن رہا ہے. مبتدا اور خبر یہ الگ سے جملہ اسمیہ بن رہا ہے نا, تو یہ اس کی خبر بن جائے گا. کس کی؟ پچھلے والے مبتدا کی. ٹھیک ہے, سمجھ آئی ہے میری بات؟ اس کو سمجھ لیں آپ نے, ٹھیک ہے. خبر جو ہے اس پہ بھی ایک پورا جملہ ہے جس میں مبتدا بھی ہے اور خبر بھی ہے. پورا جملہ اسمیہ بن کے خبر بن رہا ہے. یہاں پہ خبر مرکب جاری بن رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ خبر مرکب اضافی بن رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح خبر ون ورڈ بھی بنتا ہے. آپ نے دیکھا اوپر خبر ون ورڈ بھی آئی تھی. تو خبر جو ہوتی ہے پورا جملہ فعلیہ بن کے بھی خبر بن جاتی ہے, جملہ اسمیہ بن کے بھی خبر بن جاتی ہے. تو یہ تو فعلیہ اسمیہ بن کے خبر بن رہی ہے نا ابھی یہاں پہ. تو ویسے فعلیہ بھی ہو نا تو وہ بھی خبر بن جاتی ہے. آگے کیا؟ وَهُوَ من لندن, اور وہ لندن سے ہے. یہ مبتدا ہو گیا, یہ خبر ہو گئی. آگے وذالک اسمہ لویسو, اور اس کا نام لوئس ہے. وہو من باریسا, اور وہ فرانس سے ہے. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی نان عربک نیم آ رہے ہیں نا کسی بھی کنٹری سے, کسی بھی زبان کے, اب یہ فرینچ ہے نا, پیرس کی زبان, تو کسی بھی ہندی ہو, پاکستانی ہو, کوئی بھی ہو, نان عربک نیم ہوگا تو وہ غیر منصرف ہوگا, ایک ہی پیش آئے گا. ولیم انگلش نیم ہے, ٹھیک ہے, یہ فرینچ نیم ہے. تو
तो इस तरह से आपने जितने भी नॉन अरबिक नेम होंगे उनके ऊपर, चाहे सिटी के होंगे चाहे जो भी होंगे, वो आपके गैर मुनसरिफ होंगे। अच्छा जी, आगे कोई और पढ़ ले, थोड़ा सा टाइम देते हैं सबको इंशाल्लाह। फिरोजा आप आइए। वालेकुम अस्सलाम, पढ़िए। हाँ जी मैं पढ़ती हूँ, एक सेकेंड में मुझे जरा सा ना कोई बात चश्मे पहनने पड़ेंगे। हाँ हिंदी कहाँ तक हमने हाजत तबीबो पढ़ लिया ना, 14 नंबर है। 14 से पढ़ना। हाँ, सय्यारती लौनुहा अख्दरु, सय्यारती मेरी गाड़ी, लौनुहा उसका रंग, अख्दरु ग्रीन है ना, तो सय्यारती जो बना ना ये मुब्तदा है और लौनुहा अख्दरु ये खबर हो गई ना। खबर है तो खबर कैसे बन रही है ये? वन वर्ड नहीं, ये लौनुहा अख्दरु ये सिफत मौसूफ नहीं, ये लौनुहा उसका रंग, अख्दरु ये पूरा तो ये जुमला जुमला सिस्टर है ना। हाँ, पूरा जुमला हाँ। सिस्टर बन रहा है ना। जी, और जी। इसमें फिर ये वाला क्या बन जाएगा? लौनुहा क्या बनेगा? लौनुहा, प्लीज हेल्प ना करें, खुद इनको सोचने दें थोड़ा, इनको आता है बस, वो फर्स्ट टाइम आई है ना, तो इस तरह से ऐसा हो रहा है। तो ये लौनुहा क्या बन जाएगा यहाँ पे? आपका कौन सा हाँ की बन रहा है? जमीर तो सय्यारती पे जा रही है, तो लौनुहा, हाँ तो इसी की मुरक्कब इजाफी बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ मुरक्कब इजाफी बन रहा है। तो ये मुब्तदा बन जाएगा मुरक्कब इजाफी बन के, और खबर जो होती है वो आपको पता है नकीरा होती है ना, नकीरा होती है। तो ये हाँ, अख्दरू तो गैर मुनसरिफ है। हाँ। तो दो पेश तो नहीं लगा सकते ना। बिल्कुल। हाँ जी, तो ये आपकी खबर बन गई। खबर जो होती है वो नकरा होती है, मरफू होती है, और मुब्तदा जो होता है वो आपका वो मुब्तदा आपका मारफा होता है और मरफू होता है। हाँ, तो तो ये लौन जो है ये मारफा है, ठीक है। और असल में मुब्तदा यही होता है, ये तो मुदाफ इलैह होता है ना आगे। तो हम दोनों इस असल में ये मुब्तदा होता है, ये मुदाफ इलैह, लेकिन हम दोनों को मिला के फिर कह देते हैं कि ये मुब्तदा है, ठीक है, और मुरक्कब बना के ना। तो ये आपका तो सय्यारती को भी हमने क्या खबर बन गया। हाँ यहाँ पे ये मुब्तदा बनाया था, और फिर ये जुमला पूरा इसकी खबर बन गया, जुमला इस्मिया बन के इस मुब्तदा की खबर बन गया। जुमला इस्मिया बन के खबर बन सकता है, जुमला फेलिया पूरा भी खबर बन सकता है। तो ये जब जुमला होता है ना, तो फिर इसका एराब जो होता है वो हम कैसा एराब लेंगे इसका? खबर जो होती है, जब ये खबर बन रहा है तो खबर का एराब क्या होता है? खबर मरफू होती है और नकरा होती है। तो ये हम जुमला फिर कहेंगे कि महलन मरफू होके इस मुब्तदा की खबर बन रहा है। अच्छा, फी माली रफिन, हाँ जुमला हमेशा फी माली होता है, ठीक है। फी माली मरफू होके ये जुमला जो है वो उसकी, अब जिनको समझ नहीं आ रहा वो बेशक ना अपने आप को तकलीफ दें, वो मैंने इनके लिए कहा था कि इनको समझ आ जाए बस, और कुछ नहीं। अच्छा आगे पढ़िए। हिंदी कलमुन अहमरू, हिंदी मुब्तदा बन रहा है, ये जार मजरूर मुरक्कब में ज़र्फ मुदाफ इलैह है। मेरे पास एक लाल कलम है। तो हिंदी को क्या बनाएंगे हम? हिंदी शिबु जुमला खबर, शिबु जुमला होके मुब्तदा ही बन गया। सॉरी, खबर मुकद्दम है। शिब जुमला जो होता है ना, जो जार मजरूर और ज़र्फ मुदाफ इलैह इन दोनों को मिला के शिब जुमला कहते हैं, ठीक है। और ये कभी भी मुरक्कब जारी भी शुरू में आए तो मुब्तदा नहीं बनता, ज़र्फ मुदाफ इलैह शुरू में आए तो मुब्तदा नहीं बनता, खबर मुकद्दम। जी देखा कितनी सतसी हो गई ना। बिल्कुल, ये ना बोलना नहीं आ गया मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप फिरोजा हैं। मैं आपका लास्ट नेम नहीं लिखा हो तो मैं समझी कोई और फिरोजा है ये। मुझे नहीं समझ आई कि आप है ना। फोन से ज्वाइन किया ना, लैपटॉप से नहीं, मुझे आपकी आवाज से पता लगा कि आप फिरोजा कौन सी वाली है, फिर मुझे पता चला। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपकी खबर मुकद्दम बनेगी। खबर मुकद्दम हो गई। इनका नसीब ही मुकद्दम है खबर बनना, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए। ज़र्फ मुदाफ इलैह और ये दोनों को मिला के शिब जुमला कहते हैं, और ये खबर मुकद्दम बनते हैं। फिर अब ये क्या बन जाएगा?
یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. اچھا اس میں کیسے بنائیں گے؟ صرف قلم کو بنائیں گے یا پورے کو بنائیں گے مبتدا یہ مؤخر؟ قلم احمر جو ہے یہ صفت موصوف ہے نا تو اکٹھا ہی بنے گا نا. بالکل آپ مرکب توصیفی بن کے خبر بن رہے ہیں. خبر مرکب توصیفی بن کے مبتدا مؤخر ہو گیا نا. اوپر مرکب توصیفی نہیں تھا یہ. ہاں نہیں تھا بیچ میں ہاں آ گیا تھا. ہاں تو یہ مرکب وہ مبتدا خبر اوپر بھی گڑبڑ کر رہی تھی. جی جی نہیں کوئی بات نہیں، گڑبڑ ہوگی تو صحیح ہوگی نا. چلو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب توصیفی بن کے مبتدا مؤخر. چلے آگے. البیت الابیض فی واشنگٹن. البیت الابیض جو ہے ان کو انہوں نے ڈبل بریکٹ میں ڈالا ہوا ہے. یہ پورا ایک الگ سے جملہ ہے نا. نہیں البیت الابیض تو پورا صفت موصوف ہے. سفید گھر مرکب موصوف صفہ ہے بالکل. وائٹ ہاؤس. وائٹ ہاؤس فی واشنگٹن واشنگٹن میں ہے تو فی واشنگٹن وہ ہو گیا خبر جار مجرور شبہ جملہ خبر ہو گیا. اور یہ البیت الابیض آپ کو پتہ ہے اس میں اصل خبر معذوف ہوتی ہے نا جب یہ جار مجرور خبر بنتے ہیں تو یہاں پہ موجود اس کی جو خبر ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ معذوف ہے. یعنی وائٹ ہاؤس موجود ہے کہاں پر؟ فی واشنگٹن میں موجود ہے نا. بالکل. تو خبر محذوف ہوتی ہے تو پھر ہم سم ٹائمز اس کو تذکرہ اگر ڈیٹیل کے لیے ہے تو کریں ورنہ پھر ہم شبہ جملہ کوئی خبر بالکل سمپلی اس کو کہہ دیتے ہیں شبہ جملہ خبر بن رہے. کیونکہ ہم خبر پتہ نہیں ہوتی نا. یہ تو ہم نے گرامرین نے ہمیں بتایا کس طرح ہوتا ہے نا کہ بیچ میں لگا موجود یا اس طرح کچھ ورڈ ہوتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں وہاں پہ اسم بنا کے. وہ بھی گرامر یہ نہیں لگا سکتے، ہم نہیں کرتے. نہیں انہوں نے بتایا نا 4 ورڈ ہوتے ہیں 4 ورب ہوتے ہیں. چاہے ان کو نون بنا کے بنا لو، ثبتا بنا لو، ثابتن بنا لو، وجدہ بنا دو، موجودن بنا لو، وہ جیسے بھی انہوں نے بنانا ہے پھر بنا کے ہم خود لگا سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ثبتا، ثابتن، موجودن، وجدہ اور کانا بھی ہوتا ہے. 4 ہوتے ہیں نا اور بھی ہے نا. ہاں جیسے موجودن، وجبہ، ثبتا، وجدہ اور وجدہ اور کائنن بھی ہوتا ہے. کانا سے کائنن ہے نا. اچھا. اور یہ کانا سے ہی بنا ہوا ہے نا. کانا اگر فعل استعمال کریں گے تو کانا اور اگر اسم استعمال کریں گے تو کائنن ہو جائے گا. اور ایک اور ورڈ ہے جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. 4 ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے تو چوتھا مجھے چوتھا یاد نہیں آ رہا. جب آئے گا تو بتاؤں گی. ٹائم ضائع نہیں کرتے. ویسے بھی اس کلاس کا حصہ نہیں ہے یہ. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ مبتدا بن گیا مرکب توصیفی اور یہ آپ کی خبر بن گئی. آگے ذهب احمد الى محمد. یہ جملہ فعلیہ ہے اور ذهب فعل ہے اور احمد اس کا فاعل ہے اور الى محمد مفعول به. شبہ جملہ یا مفعول به بن رہا ہے نا. تو فعل فاعل اور مفعول به مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. نہیں اس کو تو ہم کیا بنائیں گے؟ متعلق فعل بنائیں گے نا. ہاں متعلق فعل کیونکہ مرکب جاری ہے نا تو یہ ظرف وہ مرکب جاری جو ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ ظرف مستقر بنتا ہے یا وہ جو آپ کی ظرف لغو ہوتا ہے نا. ہاں تو یہ اب ظرف لغو بنے گا یا مستقر بنے گا یہ بتا دیں مجھے. ہاں الى محمد. جار مجرور 2 بنتے ہیں نا. یا مستقر بنتے ہیں یا لغو بنتے ہیں ظرف. ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہاں میرے خیال سے یہ لغو نہیں ہے. ہاں کیونکہ اس کا متعلق موجود ہے نا. جی ذہبہ ہے اسی لیے. موجود ہے. بس تھوڑا سا ریویژن کے لیے آپ نے بتا دیا. ابھی کوئی نیکسٹ اور پڑھ لیں. خیر میرا بالکل بھی اس میں دماغ پہ اس کا فعل موجود ہے تو اس وجہ سے جب ایگزامپل سامنے آتی ہے نا پھر یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. ویسے بتانے کا تو ہوا میں ہوتا ہے، فائدہ ہی نہیں ہوا میں ہوتے. ہاں سمجھ نہیں آتی ہے بالکل سمجھ نہیں آتی. تو یہاں پر بھی اسی طرح سے الا حمدہ. اب صرف آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ الا اگر یہ منصرف ہوگا تو یہ زیر لے لے گا. ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ غیر منصرف تھا تو اس نے زیر نہیں لی. تو افعلوا کے وزن پہ جتنی بھی صیغہ لفظ بنیں گے نا جو بھی روٹ ورڈ آپ ڈالیں گے وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے. چاہے وہ نام ہوں گے چاہے وہ اکبر اصغر اس طرح سے ہوں گے وہ سب آپ کے غیر منصرف. نام جو بھی ہو وہ احمد کے وزن پہ ہوگا نا.
तो वो गैर मुनसरिफ है. हाँ बस वो ज़ेर नहीं लेगा जब अरबी जर आएगा तो. अच्छा अब आगे आ जाए 19 नंबर कौन करेगा? कोई और सिस्टर आ जाए, थोड़ा सा आ जाए सबको. अकीला, फौजिया रेहान ने कर लिया, फिरोजा, ताहिर, अब्दुल्ला भी कर चुकी हैं. उम्मे हारिस आएंगी. बहुत आसान तरीके से करना है, कोई मुश्किल नहीं है. जितना आपकी उसमें है समझ में उतना कर. कुछ से का माइक खुला हुआ है. उम्मे हारिस आप नहीं आ रही, अपनी आवाज ही सुना दे. चलें शायद अब ये. अच्छा उम्मे हसन आप आ जाए, आपका माइक काम कर रहा है? जी टीचर. चलिए कर. ये लास्ट वाले 2 जुमले आप कर लें. 3. ज़हाबा मोहम्मदुन, वो कर लिया था हमने, फाइल बना था और ये मुताल्लिक़ फेल बना था ना. आगे करिए. आमिन मक्का अंता, क्या आप मक्के में हैं, मक्के से हैं? मक्के से हैं. ला अना मिनत ताइफी, नहीं मैं ताइफ से हूँ. हाँ अब देखा, ताइफ सिटी की, कंट्री का नेम है, सिटी का नेम है ना. अलिफ लाम लगाते हैं अरब लोग, तो हमने कसरा लगा लिया. तो गैर मुनसरिफ के ऊपर जब भी अलिफ लाम आएगा, किसी वजह से भी आएगा, चाहे अरब लगाएं चाहे किसी और वजह से लगाए. अब मसाजिदू पे तो अरब नहीं लगाते ना अलिफ लाम, वो तो हम खुद लगाते हैं, है ना. वो अल मसाजिदू तो हम खुद करते हैं किसी वजह से उसको. तो जब वो अल मसाजिदू होता है तो फिर फिल मसाजिदी भी हो जाता है. कुरान मजीद में भी इसकी मिसाल मिलती है. मसाजिदू की भी, फी मसाजिदा की भी मिसाल मिलती है और फिल मसाजिदी की भी मिसाल मिलती है. फी मसाजिदा पे क्यों मसाजिदा पे जबर आ रही है? क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस पे हम नहीं लगा सकते ज़ेर, गैर मुनसरिफ है. मसाजिदू मसाजिदा. लेकिन जैसे ही अल मसाजिदू आता है कहीं पे तो फिर पीछे फी आएगा, तो हम क्या करेंगे? फिल मसाजिदी कर लेंगे. अच्छा जी, यहाँ पर भी सिटी के ऊपर ताइफ आ गया, तो फिर हमने अब ये मुब्तदा बन गया, अना मुब्तदा और मिन ताइफी खबर, खबर बन गई. हाँ जी बिल्कुल, खबर बन गई, जार मजरूर शिव जुमला. तो यहाँ फिर वही मौजूद होना आ जाएगा ना जी. चले आगे. अना मौजूद मिन, ये खबर, असल खबर ये है. असल खबर जो है मौजूदुन है. खबर जो होती है ना वो नकरा होती है और मरफू होती है. तो वो जब हमारी मौजूद नहीं होती जुमले में, तो फिर हम इस मुरक्कब जारी को जो कि मुतल्लिक़ खबर होता है उसको हम फिर खबर बना देते हैं. कायम मकाम, कायम मकाम का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट. शिव जुमला खबर बना देते हैं, ठीक है, इस वाले को, मुरक्कब जारी को. चलिए आगे. उख्तु फातिमाता तालिबतुन, उख्तु फातिमाता मुरक्कब इजाफी बनकर के मुब्तदा है, तालिबतुन खबर है. खबर है, 1 वर्ड खबर आ रही है, ठीक है. तो खबर 1 वर्ड, असल खबर की शक्ल यही होती है, मरफू और नकिरा. लेकिन फिर और भी इस तरह से मुरक्कब जारी भी खबर आ जाता है जब वो मौजूद नहीं होती ना. असल खबर यहाँ पे मौजूद नहीं होती तो फिर हम उसको बनाते हैं मुरक्कब जारी को. चलिए अब ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमने पढ़ना है. अब तो ये आसान काम हो गया ना, कोई आके कर ले. और अकेला आप आएंगी, पढ़ेंगी? आपका माइक वगैरह शोर तो नहीं है घर में? मेरे यहाँ शोर मच रहा है बहुत, नीचे सड़क पे कुछ काम हो रहा है. अच्छा फिर आप सुने, फिर आप सुनिए सिर्फ, ठीक है. मैं पढ़ूं? जी आप कर लें. यास्मीन भी है, यास्मीन आप आ जाएं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. चलिए पढ़िए. इनको क्या करना है, पहले ऊपर से पढ़िए नंबर, ये नंबर ब्लू लाइन पढ़िए. ओके. इक़राइल कलिमातिल आतियता वक्तुबहा मअदब्ति अवाखिरिहा. Read and write the following with the correct ending. अब इस जुमले को देख लेते हैं. यहाँ ये वाला फेल जो है ये फेले अमर है. फेले अमर के अंदर ही फाइल होता है, हमेशा बाहर नहीं हो सकता. फेले अमर के 6 सीगे होते हैं, उसके अंदर ही फाइल होता है. अंता होता है, अंतुमा होता है, अंतुम होता है, फिर अंती होता है, अंतुमा और अंतुन्ना होता है. वो जो भी सीगा होगा उसका फाइल अंदर ही होगा. अल कलिमाती जो है यहाँ पर
یہ مجرور ہے یا منصوب ہے؟ منصوب آئے گا نا ٹیچر؟ یہ منصوب ہے. اچھا سمجھ آئیے آپ کو؟ فائزہ کیا نام تھا ان کا؟ فیروزہ. فیروزہ آپ کو سمجھ آئیے یہ منصوب ہے یہاں پہ؟ یہ مس پرنٹنگ ہے. ہاں اقرا، یہ اقرا کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں اقرا تو فعل ہے نا، اس کے اندر ہی فاعل ہے نا. الکلماتی کی بات کر رہی ہوں. الکلماتی منصوب ہے. ہاں جی مجھے پتا ہے یہ، چونکہ اس کا وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہاں پہ ہے نا، چونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے تو منصوب ہے. ہاں بالکل مفعول بھی بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے، کیونکہ پیچھے حرف جر بھی نہیں آ رہا، پیچھے مضاف بھی نہیں آ رہا، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہ مضاف یہ کسرہ تو نہیں لے سکتا نا، پھر مجرور تو نہیں ہو سکتا نا. مجرور کب ہوتا ہے؟ جب پیچھے حرف جر ہوتا ہے یا پیچھے مضاف ہوتا ہے، تب مجرور ہوتا ہے. لیکن اس کے پیچھے تو فعل آ رہا ہے، تو فعل کا تو فاعل ہوتا ہے اور پھر مفعول ہوتا ہے. فاعل ہم نے پہلے انتا بنا لیا اور یہ منصوب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے. بالکل، یہ میں پہلے بہت کنفیوز ہوتی تھی. الحمدللہ. ہاں جمع مؤنث سالم میں کسرہ کے ساتھ کبھی بھی وہ نہ ہو کہ یہ مجرور ہے، ہمیشہ مجرور نہیں ہوتا. اگر پیچھے ڈیپینڈ کرتا ہے پیچھے کیا آ رہا ہے. پیچھے اگر آپ کا آ رہا ہے مضاف تو پھر مجرور ہوگا، حرف جر آ رہا ہے تو پھر آپ کا مجرور ہوگا. لیکن پیچھے فعل آ رہا ہے تو لازم منصوب ہوگا اور اس کا مفعول بنے گا. اچھا آتیہ تا پہ کیوں زبر آ رہی ہے آپ ہی بتائیے فائزہ. میں بتاؤں یا فائزہ بتائیں؟ فائزہ آپ ہی. فائزہ فیروزہ کی بات کر رہی ہوں. ہاں یہ چونکہ یہاں پہ یہ منصوب ہے نا، تو وہ منصوب ہی بنے گا. یہاں تو کسرہ صرف ظاہراً ہے نا، اصل تو یہ منصوب ہے. لیکن وائے منصوب کیونکہ یہ بھی الکلمات الآتیتی آتیتا یعنی اس کی صفت ہے. جو جملہ جو کلمات آ رہے ہیں یہی تو یہ نہیں صفت موصوف ہوئی آنے والے کلمات. اچھا اس کا صیغہ کیا ہے؟ نون ہے نا، تو اس کا کیا صیغہ ہے؟ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ یہ عطیہ. عطایاتی سے نہیں پتہ نہیں عطیتا ہے نا. عطیتا مؤنث ہے اور واحد مؤنث ہے ٹیچر، واحد مؤنث. اچھا واحد مؤنث کیوں ہے؟ میں نے کسی وجہ سے کلمات جمع غیر عاقل ہے نا، کسی وجہ سے فروزہ کو بلایا تو میں ہاں یہ غیر عاقل کی جمع ہے. نہیں مکسر کی بات نہیں ہوتی سسٹر، یہ بھی آپ اپنا کوئی بھی غیر کریکشن عاقل کی جمع واحد مؤنث ہوتی ہے. غیر عاقل کی اس کی صفت جو ہوتی ہے واحد مؤنث ہوتی ہے. عطیہ واحد ہے. صحیح، میرے دماغ میں چلا. تو یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. مرکب توصیفی بن کے بھی آپ بنا کے بھی آپ اس کو مفعول بنا سکتی ہیں. جو پینڈو طریقہ ہے نا اس میں دونوں کو بنا دیتے ہیں، لیکن جو کلاسک طریقہ ہے مدینہ بکس کا ہے اس میں صرف اس کو بناتے ہیں مفعول، اور اس کو موصوف بھی بناتے ہیں، مفعول بھی بناتے ہیں، مفعولن بھی، اور اس کو صفت بناتے ہیں. صحیح، وہ الگ الگ ہر چیز کو اس کا ریگارڈ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وَاکْتُبْہا، اور یہ جو ہاں بھی جا رہا ہے اسی کی طرف جا رہا ہے. الکلمات آتی ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ بھی واحد مؤنث کی ضمیر ہے نا، تو یہ کدھر جا رہی ہے؟ کلمات کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. تو اکتب کیا ہے؟ اکتب تو فعل امر ہے نا. امر ہے، بالکل امر ہے. اس میں فاعل کیا ہوگا؟ امر اپنا مفعول لایا ہے، تو وہ جو مفعول جا رہا ہے الکلمات پہ. تو اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ پھر فاعل تو ضروری ہے نا، مسٹ ہے. انتا. مع دبتی، یہ کیا بن جائے گا آپ کا؟ مرکب اضافی اضافی ہو کے ظرف مضاف الیہ بن گیا نا. تو یہ کیا بن جائے گا اس جملے میں؟ اس کا یہ متعلق یہ مکتوب ہو جائے گا نا. ہاں یعنی مع دبتی. اچھا اس کو ہم بنائیں گے ظرف ہے نا، تو جملہ فعلیہ میں ظرف جو ہوتا ہے وہ آپ کا مفعولن فیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ میں ریویژن ہوا، یہ مجھے دماغ میں نہیں تھا. مفعولن فیہ بن جائے گا دونوں مل کے. مع مفعولن فیہ ہے، اور ضبطہ جو ہے یہ آپ کا ضبطہ ہے یا ضبطی ہے؟ کیا ہے؟ ایک منٹ دیکھیں، میں دیکھ لوں. ہاں ضبطی ہونا چاہیے. ضبطی ہے، ضبطی ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف تو نہیں ماں کے ساتھ ضبطی آئے گا نا، ضبطی ہے واقع. غیر منصرف تو نہیں ہے نا.
ٹھیک ہے. اور پھر دبتی کے اوپر آپ دیکھیں یہاں پہ 2 زیر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ما دبتن بھی تو ہو سکتا تھا نا. یہ مضاف بھی ہے ساتھ ہی. یہ ساتھ ہی مضاف بھی ہے کس کا؟ اواخر کا. آخر کا. یس. تو اواخر کس کی جمع ہے؟ آخر کی. آخر. آخر کی. آخر. آخر. ہاں آخر ایک ہوتا ہے آخر اور ایک ہوتا ہے آخر. تو دونوں کے میننگ میں کیا فرق ہے؟ آخر اور آخر. یہ کس کا ہے؟ اس کا آخر ہے اس کا واحد یا آخر ہے؟ یہ آخر ہے. آخر مطلب بعد میں آنے والا. آخری. لاسٹ ون. ہاں تو یہ اواخر یہ اواخر رہا. تو یہاں پر یعنی ان کے آخر میں اینڈ میں نا بالکل لاسٹ میں. یس. اور آخر کا معنی ہوتا ہے جو بعد میں آئے نا. دوسرا نیکسٹ. نیکسٹ. یس. بس یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آخر کی جمع ہے اور آخر کا مطلب ہوتا ہے اینڈ. اس کا جو اینڈ ہے نا جیسے یوم الاخرہ بھی کہتے ہیں نا یوم الاخرہ. تو وہ اس طرح سے نیکسٹ ڈے تو نہیں ہوتا نا آخری دن ہوتا ہے. تو وہ اس چونکہ یہ بھی مکسر ہے جمع مکسر ہے تو اس کی ضمیر واحد مؤنث آ گئی. نہیں ضمیر آگے نہیں آتی ہے. ضمیر تو یہ ضمیر کسی اس کے اواخر کے لیے نہیں آ رہی. ہاں یہ اسی پر ہی جا رہی ہے الکلمات پہ. کلمات پہ جا رہی ہے. اس کا تو مضاف الیہ بن رہی ہے نا. ہاں اس کا مضاف الیہ بن رہی ہے. دیکھیں کتنا بولنا. یہ جا رہا ہے یہ پیچھے سے تو میں نے آپ کو بلایا نا کلمات پہ جا رہی ہے. یہ بھی کلمات پہ جا رہی ہے. وہ جو کلمات ہے نا ان کے اواخر کو آپ نے چینج کرنا ہے. اور وہ سسٹر کہاں گئی جو پڑھ رہی تھی؟ آ جائیں سسٹر یاسمین آ جائیے. انگلش میں پڑھیے ابھی. Read and write the following with the correct ending. Aminatu min Aminata li Ahmada Ahmadu Uthmanu min Pakistana Pakistanu li Khadijata Londonu ila Baghdad استنبول. ترکی کا شہر ہے نا استنبول. جی. مکہ فی مکہ جدتو. جدتن ہوگا. جدتن. ہاں جدت شہر کا نام ہے نا تو جدتو یہ ہوگا. جدتو جدت یہ غیر منصرف شہر کا نام ہے کیونکہ الف لام نہیں آ رہا تو یہ آپ کا اس کے اوپر ایک پیش آئے گی. تو یہ جدتا مکہ تو مکہ تھا. تو جو شہر اور کنٹری کے نیم ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اور اگر ان کے اوپر الف لام عربوں نے ڈالا ہوا ہے تو پھر ہم زیر لگا سکتے ہیں ورنہ نہیں لگا سکتے. اب اس کو پڑھیے یاسمین پڑھیے اس کو کمپلیٹ کریں. جی ایک ڈاؤٹ ہے میم. جی بولیے. وہ جو فی بغدادی جو ہے وہ فی بغدادی آئے گا نا زیر کے ساتھ. وائے زیر لانے کی وجہ کیا؟ بغدادو ہوتا ہے نا تو جب ہم فی لگائیں گے تو فی بغدادا ہوگا نا. کسرہ لگتی ہے نا. لگتی ہے لیکن یہ غیر منصرف پہ نہیں لگا سکتے نا. اچھا یہی تو بتا رہے ہیں کہ سٹیز اور کنٹریز کے نیم غیر منصرف ہیں اور غیر منصرف کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس پر ایک پیش آتا ہے اور کسرہ نہیں آ سکتا غیر منصرف پہ. اچھا یہ کہاں پر تھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہاں انہوں نے پڑھا نا یہ الا بغداد. جی یہ ہوگا. سمجھ آ گئی؟ الا بغدادی نہیں ہو سکتا. جی اوکے جزاک اللہ خیر. اچھا اب یہاں پر ہم تھے کہاں گیا؟ چلیے پڑھیں شروع سے پڑھیں مساجد سے. جی. مساجدو فی مدارسی یعقوب لاسحاق. فی مدارسو کیسے ہوگا؟ نہیں مدارسہ سوری نہیں مدارسہ. مفاعلہ کے وزن پہ نا غیر منصرف ہے نا. مفاعلو مفاعلہ غیر منصرف ہے یہ بھی. اور یہ مساجد مفاعلہ کے وزن پہ یہ مفاعلو کے وزن پہ یہ بھی غیر منصرف ہے. یہ کیا ہے؟ یعقوب اسحاق معاویۃ من معاویۃ لعائشۃ گڈ عائشۃ محمد خالد من عباس
من عباس, عباس sorry, Abbasin. عباس سن ہوتا ہے نا تو پھر زیر بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. نعمان حامدن. حامدن. ٹھیک ہے, تو یہ عباس بھی حامد کی طرح عرب نیم ہے نا. جی. تو اس کے اوپر آپ کی تنوین آتی ہے تو پھر زیر بھی آ سکتی ہے. جس پہ تنوین آتی ہے اس پہ زیر بھی ڈال دیں بے فکر ہو کے, اور جس پہ نہیں آ رہی تنوین, ایک پیش آ رہا ہے, پھر وہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ مضاف بھی نہیں ہونا چاہیے اور الف لام بھی اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, پیچھے یا بھی نہیں ہونا چاہیے, پھر وہ غیر منصرف ہوگا. یا کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کے پر بھی ایک پیش آتی ہے, یا محمد. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد جو ہے یہ غیر منصرف ہے, اس کے اوپر جو ایک حرف پیش ندا آئی کی وجہ سے, وہ یا کی وجہ سے آئی ہے. مضاف کے اوپر ایک پیش آتی ہے کیونکہ ہم تنوین نہیں ڈال سکتے, تو وہ مضاف ہوتا ہے, اس پیش آتی ہے, تو اس کو بھی غیر منصرف نہیں کہیں گے آپ. ٹھیک ہے, اگر کتابو آ رہا ہے نا, کتابو آ رہا ہے نا مضاف بن کے, تو اس پہ ایک پیش اگر آ رہی ہے کتاب اللہ ہی, تو اس میں جو پیش آ رہی ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے, یہ مضاف ہونے کی وجہ سے. تو تیسری وجہ کیا ہوتی ہے, آپ کا الف لام ہوتا ہے. الف لام جب آ جاتا ہے تو تب بھی ایک پیش آتی ہے, تو وہ وجہ بھی نہیں ہونی چاہیے. الکتابو یہاں پہ آپ کا غیر منصرف نہیں ہے, منصرف ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی منصرف ہے, یہ بھی منصرف. اس کے علاوہ اگر ایک پیش آ جاتی ہے کسی وجہ سے تو وہ منصرف ہے, 3 ریزنز کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے, پھر ادھر سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ جی بالکل, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ 3 ریزن کی وجہ سے آتا ہے ایک پیش, وہ چھوڑ کے باقی اگر ایک پیش آ رہا ہے بغیر ان ریزن کے تو پھر غیر منصرف ہے, پھر آپ زیر نہیں ڈال سکتے اس کے اوپر. اچھا جی, آپ کوئی نیکسٹ آ جائے. سب ہو گئے. ام حسن آپ آئی تھی, پڑھا تھا آپ نے؟ اچھا, کچھ آپ نے مائک اوپن کیا ہوا ہے, آ جائیں آپ پڑھیں. آپ آ جائیں. ابھی ہم نے پڑھنے ہیں count from 3 to 10 with Polish noun as madud. ہاں, یہ نہیں پڑھیں گی ادب, یہ اوپر والا نہیں پڑھیں گی, نمبر 4 بلو لائن. ہاں جی, اکتب الاعداد. بول نہیں پڑھیں گے, بول نہیں پڑھیں گے, بل پڑھیں گے. اکتب الاعداد من, اس کو کیا پڑھیں گے؟ 3 سلاسہ کہہ لینا, سلاسو کہہ لیں. یہاں پر آپ کا آ رہا ہے من آ رہا ہے نا, تو من کی وجہ سے اس کو سلاسو نہیں پڑھا جائے گا, کیا پڑھا جائے گا؟ سلاسہ پڑھا جائے گا, کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں نا. من سلاسہ الى عشرہ وجعل کلن من الکلمات الآتیتی معدودا لہا. ہاں, تو ہم نے کیا کرنا ہے, لکھنے ہیں اعداد 3 سے لے کے 10 تک, اور اعداد لکھنے ہیں پہلے آپ نے, پھر ان کے لیے کیا بنانا ہے, ہر ایک آپ نے معدود بنانا ہے, ان کو معدود بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ اعداد لکھیں گے 3 سے 10 تک. انہوں نے زیادہ اوپر والے نہیں بولے, فرسٹ اور سیکنڈ نہیں بولے, 3 سے لے کے 10 تک. تو اگر یہ مذکر ہے تو یہ آپ کا مؤنث ہوگا عدد. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر ہوگا, یہ اگر مذکر ہے تو یہ مؤنث ہوگا, اپوزٹ ہوں گے یہ. تو اس کی تھوڑی سی ایکسرسائز ہم کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ باقی ہوم ورک میں کر لیجیے گا. مسجد ان کو بنائیے, مسجد ان کو بنائیے. ثلاثۃ مساجد, ثلاثۃ مساجد. اچھا ایک منٹ, ثلاثۃ تو ہو گیا, مساجد چونکہ مذکر ہے تو یہاں پہ ثلاثہ نہیں آئے گا, ثلاثۃ آئے گا. ٹھیک ہے, اور یہ مضاف بن رہا ہے اس لیے میں نے ایک پیش لگائی ہے, غیر منصرف نہیں ہے, ایک پیش لگائی ہے کیونکہ یہ آپ کا مضاف بن رہا ہے. اچھا, اب اس کو کیا بنانا ہے آپ نے, مساجد جمع کریں گے نا, تو مساجد صحیح ہے, یا اس کو مضاف الیہ بنانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا؟ مساجدہ, مساجدہ کریں گے نا آپ. 3-4 دفعہ دو بولا ہے تو میں نے کہا پتہ نہیں. تو یہ غیر منصرف ہے, اب آپ اس کے نیچے زیر نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, یہ مرکب اضافی بن رہا ہے, 3 سے لے کے 10 تک ہوتا ہی مرکب اضافی ہے. گنتی جو لکھی جاتی ہے مرکب اضافی کی صورت میں لکھی جاتی ہے. یہاں پر اگر آپ کا مذکر ہے تو یہاں مؤنث ورڈ آئے گا, گنتی کا ثلاثہ نہیں آئے گا, ثلاثۃ آئے گا, کیونکہ یہ مذکر ہے اور اس کو ہمیشہ جمع لانا ہے اور مضاف الیہ بنا کے لانا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ جمع کیا بن گیا؟ مسجد ان کا، مساجد دو، اور پھر مضاف الیہ مجرور کرنا ہے تو اب یہ بنائیے فندقن، اس کے پیچھے نمبر لگائیے 4. اربعۃ فنادق، فنادق، فنادقہ، اربعۃ فنادق، فنادقہ ہوگا نا کیونکہ مفاعلہ کے وزن پہ ہے نا، تو فنادقہ ہوگا، فنادقہ. تو یہ کیا بن گیا آپ کا؟ مفاعلہ، مفاعلہ. تو یہ خمسۃ منادیل، منادیلہ. تو مفاعیلہ، ٹھیک ہے نا، مفاعیلو ہوتا ہے اور پھر مفاعیلہ، یہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے. واحد جو ہے آپ دیکھیں وہ منصرف نہیں ہے، وہ منصرف ہیں، واحد سب کے منصرف آ رہے ہیں، تنوین کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن جمع جو بن رہے ہیں وہ غیر منصرف بن رہے ہیں. مساجدو، فنادقو، منادلو، مفاتیحو، اور اس طرح سے اصدقاؤ، یہ سب وہ بن رہے ہیں. چلیے مفاتیحہ ہو گیا. آگے سبعۃ اصدقاء، سبعۃ اصدقاء، اصدقاء، ٹھیک ہے. ثمانیۃ زملاء، اچھا، اصدقاء ہوتا ہے، اصدقاء ہوتا ہے اور اصدقاء. اب یہ جو وزن ہے نا یہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے. مفاعلو، مفاعلو تو ہوتا ہی ہے، یہ اصدقاء، ٹھیک ہے. اصدقاء میم یہاں پہ آ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا، لیکن یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. الف کے بعد حمزہ آ جائے تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے. اصدقاء، یہ فقراء کے وزن پہ تو نہیں ہے، فقراء میں الف نہیں آتا نا، تو وہ فعلاء کا وزن ہوگا. یہ لاسٹ ٹائم پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، فعلاء، ٹھیک ہے. یہ اس کا وزن فقراء، یہ فقراء کا، غرباء، علماء کا وزن ہے. یہ بھی غیر منصرف ہے، اس کے اوپر بھی آپ نہیں ڈال سکتے. یہ دو وزن بھی شامل کریں، مفاعلو اور مفاعلو کے ساتھ. اور اس میں یہ افعلاء وزن ہے، افعلاء اصدقاء. تو یہاں پر آپ اب جو اس کو بنائیں گی نا مضاف الیہ تو اس پہ زبر ڈالیں گی ایک، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، زیر نہیں ڈال سکتے مضاف الیہ بناتے ہوئے. پیچھے آپ نے کیا لگایا تھا؟ خمسۃ، کیا لگایا تھا؟ منادیلہ، منادیلہ نہیں، اصدقاء سے پہلے نمبر کیا لگایا تھا آپ نے؟ عدد سبعۃ، سبعۃ، سبعۃ اصدقاء، کیونکہ یہ مذکر ہے تو وہ آپ کا مؤنث ہوگا. اور باقی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ مضاف الیہ بن رہے. اچھا، پھر اس کے بعد ضمیر کا کیا بن گیا؟ ثمانیۃ زملاء، ہاں، ثمانیۃ مؤنث آئے گا نا، ثمانیۃ، اور اس کے بعد ثمانیۃ. اب اس کا آپ نے بنانا ہے آگے، اس کی جمع بنائیے زمیلن کی، زملاء، زملاء، فعلاء کے وزن پہ زملاء، بن جائے گا زملاء، یہ اس کی جمع بن جائے گی، غرباء کی طرح، علماء کی طرح. تو یہ آپ نا اس کے پر زبر لگائیں گی، یہ آپ کا مرکب اضافی بن رہا ہے. پھر اس کے بعد کرسی آ گیا. کرسی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کراسی، تسعۃ کراسی، کراسی. اس میں کراسی، کراسی یو بھی جو ہے نا وہ آپ کا کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، کراسیہ، کراسیہ بن جائے گا. اور نمبر آپ ساتھ لگا لیں ثمانیہ کے بعد، تسعۃ کراسیہ. تو کرسیون جو ہے یہ منصرف ہے، کرسیون، کرسین، کرسیین، بٹ کراسیو، کراسیہ، کراسیہ. اب یہاں پر اس کو کیوں ہم کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے ذرا سا. کراسی یو کو ہم غیر منصرف کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ مفاعلو کے وزن پہ ہے؟ مفاعلو کے وزن، مفاعلو کے وزن پہ ہے. الف جمع کے بعد 3 لیٹر آ رہے ہیں، یہاں پر تشدید بھی آتی ہے، دو یا آتے ہیں. الف جمع کے بعد 2 لیٹر آئیں یا الف جمع کے بعد 3 لیٹر آئیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے. وہ مفاعلو میں بھی یہی ہو رہا ہے، الف جمع کے بعد 1 لیٹر آ رہا ہے، مفاعلو میں 2 لیٹر آ رہے ہیں، مفاعلو میں 2 آ رہے ہیں، مفاعلو میں 3 آ رہے ہیں. تو یہاں مفاعلو کے وزن پہ تو 3 ہی لیٹر آ رہے ہیں اس میں بھی، تو یہ بھی غیر منصرف ہے. یہ مفاعلو کے وزن پہ ہے. بس 4 آپ کو وزن یاد رکھنے جو میں نے بتایا، افعلاء،
फुअलाउ और मफाइलु और मफाइलु, बस ये गैर मुनसरिफ के वजन है। चले मदरसतुन से क्या हो जाएगा अभी? मदरसा की मदारिस, मदारिस होगा। हाँ, मदारिसु भी किस वजन पे आ रहा है? अशरा, मदारिसु ये किस वजन पे है? अशरातु मदारिस, मफाइलु के वजन पे। मफाइलु के वजन, मफाइलु नहीं, मफाइलु के वजन पे आ रहा है, मफाइलु, मसाजिदु की तरह। और ये इसके ऊपर भी जबर आएगी जब मुदाफिला बनेगा क्योंकि गैर मुनसरिफ है। इसके पीछे क्या लगाया आपने? अशरा, अशरा, अशरातु, अशरतु लगाएंगे ना। ये याद अशरतु, रखें, अशरा के ऊपर तीनों पे जबर आएगी, यहाँ पे जबर आएगी दोनों पे, अशरतु नहीं कहना, अशरत, अशरतु मदारिसा। बस ये छोटी छोटी बातें मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप गलती ना करें। दकीकातुन में क्या आएगा? अभी फिर से शुरू कर लें, 3 से चले जाएं। सलासतु, सलासतु दकाइका, सलासतु दकाइका, दकाइका भी मफाइला के वजन पे, मफाइला। बस ये हो गया। तो इन्होंने कहा है आपको 3 से लेके पूरा आप 10 तक करें, लेकिन मैंने आपको कहा है कि 3 से इसके साथ 3 लगा लें, इसके साथ 4 लगा लें। आसान कर दिया ना होमवर्क, और प्रैक्टिस भी हो गई आपकी। तो जो और प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो एक दफा और बना ले इसको इसके साथ 3 लगा ले, इसके साथ 4, इसके साथ 5, इस तरह कर सकते। तो ये आपका होमवर्क बहुत लंबा था, लेकिन उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। सबके साथ साथ एक एक नंबर लगाते जाए और आगे उनको जमा बना के उनको मुदाफिला बनाते जाए। अच्छा, पॉइंट्स टू रिमेम्बर आ गए। अभी कोई आए जो इंग्लिश अच्छी पढ़ सकता है वो आए और पढ़े, और मुझे समझाएगा भी साथ साथ कि क्या उसने पढ़ा है, उसको क्या समझ आया, क्योंकि मैंने सब कुछ समझा दिया। आ जाए, कौन आना चाहे, कौन फारिग है जिसके पास शोर नहीं है? ताहिरा पाएंगी? जी बाजी। ठीक है, आप आए। Points to remember. We have learned before that a noun in the genitive case when it is preceded by a preposition. अब ये बता रहे हैं कि जो noun जो है वो उसके साथ होता है, हुर्फ जर के साथ होता है ना, preceded by preposition। ये फी जो है ये और min जो है ये preposition कहलाते हैं ना, हुर्फ जर। तो ये बता रहे हैं इसके अंदर क्या है, जेनेटिव। अच्छा, फिर इसके आगे जो है वो जेनेटिव केस इसका अल बैतु है ना, लेकिन जब फी लग जाएगा तो ये हो जाएगा फिल बैती। इसी तरह बिलालुन है जेनेटिव केस के अंदर, जब इसके अंदर प्रीपोजिशन मिन लग जाएगा तो ये हो जाएगा मिन बिलालिन। अच्छा, ये तो आपकी जेनेटिव केस है, ये वाली कौन सी है? ये इसकी नॉर्मल अल बैतु, और ये नॉर्मल एंडिंग है ना, इसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इंग्लिश अगर उर्दू में कहने तो मरफू हालत कह लें, ठीक है। ये भी मरफू हालत है, ये भी मरफू हालत है, और ये मजरूर हालत है, ये भी मजरूर हालत है। इंग्लिश में जेनेटिव केस कह देते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं आपको जेनेटिव केस, ठीक है। और अगर दमा आएगा तो नॉमिनेटिव केस होगा। तो दोनों जबानों में पढ़ लें। अब क्या करें? नंबर 2 में बोल रहे हैं इस मुदाफ इलैहि, एग्जाम्पल अल मुदर्रिसु किताबुल मुदर्रिसी, बिलालुन बिन्तु बिलालिन। अब इसमें यही बताया इन्होंने कि जो है जब मुदाफ इलैह बन के आएगा, ये जिस तरह है किताबुल मुदर्रिसी, मुदर्रिसी, तो इसके नीचे जो है वो कसरा आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है असल में कि जो कसरा आता है, जो जेनेटिव केस आता है, वो सिर्फ 2 वजह से आता है। मजरूर हालत सिर्फ 2 वजह से होती है। किसी भी नाउन की मजरूर हालत 2 वजह से होती है। उससे पहले प्रीसीडेड जो है वो प्रेपोजिशन आ जाए, या फिर उससे पहले मुदाफ आ जाए, वो खुद मुदाफिला बन रहा हो, तो फिर ये 2 होती है कसरा की हालत। लेकिन आगे अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि कसरा की एक और हालत भी होती है, और वो जबर के साथ भी होती है। लेकिन ये असली एराब है, ठीक है। ये असली एराब है, जो कसरा के साथ आ रहा है ना, ये असली एराब है। लेकिन उसको फिर हम क्या कहेंगे वो बाद में हम देखेंगे। आगे पढ़िए। Please note that a diptote in these two situations takes a fatha instead of kasra. That is, the genitive ending in ordinary noun is I, but in diptotes is A. Example, Bilalun,
من کے ساتھ لگے گا تو من بلالن، اور مضاف مضاف الیہ بنے گا تو کتاب بلالن. اس میں ٹھیک ہے، احمد من احمد، کتاب احمد، ابراہیم. اچھا کیا یہ ڈپٹوٹ ہے؟ کیا یہ ڈپٹوٹ ہے؟ یہ والا ڈپٹوٹ ہے؟ بلالن تو نہیں ہوگا، نہیں ہے، یہ ڈپٹوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ والا جو ہے، یہ والا احمد ابراہیم، ہاں یہ ڈپٹوٹ ہے. باقی سارے ڈپٹوٹ ہی بتائیں گے ابھی آپ کو. تو اس میں جب آپ حرف جر لگائیں گے تو آپ کسرہ نہیں دے سکتے ڈپٹوٹ میں. اور اس کے ہر ڈپٹوٹ کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے، وہ ریزن بھی آپ نے بتانی ہوتی ہے. تو یہ افعلو کا وزن ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نان عربک نیم ہے ابراہیم. عبرانی زبان کا، کسی بھی زبان کا ہو، نان عربک ہونا چاہیے بس. عربک نیم نہیں ہونا چاہیے، محمد نہیں ہونا چاہیے، خالد حامد یہ نیم نہیں ہونے چاہیے. اور عربک نیم جن کے اوپر گول تا آ جائے ان کو بھی غیر منصرف کہتے ہیں. عربک نیم ہو، ہاں جیسے اسامہ تو اور طلحہ تو، ان کے اوپر بھی آپ کی گول تا کی وجہ سے ایک پیش آ رہی تو ریزن ہوتی ہے. اب یہ کر لیتے ہیں ہم، ہماری بک ختم ہو گئی ماشاءاللہ. اسی کو آپ بھی کر لیں، اس کو ختم کریں. 4 ہی ووکیبلری ہے. الطائف، طائف سٹی، استنبول، استنبول، کوئی بات نہیں، واشنگٹن، واشنگٹن، واشنگٹن جو ہے اس کو کہتے ہیں واشنگٹن. تو بہرحال یہ عربی ہے نا، اس میں کچھ نہیں ہوتے، انگلش کے لیٹر بھی نہیں ہوتے اور اردو کے بھی نہیں ہوتے. ان کے اپنے 28 لیٹرز ہوتے ہیں، بس انہیں کو لے کے چلتے ہیں یہ الفابیٹس. تو لیٹر سے مجھے ایک چیز یاد آئی، آپ نے جو وہ بھیجا تھا وہ بہت اچھا تھا. کیا چیز؟ آپ نے ایک ڈاکومنٹ بھیجا تھا بنانے کے لیے، حروف ہجا اس کے اندر تھے اور انٹروڈکشن بتا رہے تھے اس میں، وہ بہت اچھا بتا رہے تھے. وہ میں نے بتایا اس لیے بھیجا تھا کہ اس پہ میں ٹیسٹ بنانے والی ہوں. اچھا، تو میں نے نیچے لکھا تھا کہ اس کے نوٹس بنانے ہیں لازم. اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو پتا تھیں، کچھ نہیں پتا تھیں جو میں نے نہیں بتائی تھی. تو وہ پھر میں نے کہا کہ چلے میں ریکارڈنگ، کیونکہ اس کے لیے پھر مجھے ایک ایکسٹرا کلاس لینی پڑتی، تو میں نے کہا چلیں یہ ریکارڈنگ سن کے کمپلیٹ کرنے ہیں اپنے نوٹس. تو چونکہ اسی میں سے میں کوشچن بناؤں گی، اس میں سے کافی سارے کوشچن بناؤں گی ٹیسٹ میں، تو وہ پھر آپ کو ہونا چاہیے، آنا چاہیے. اس لیے میں نے بھیجا تھا امپورٹنٹ. اور اس کے بعد میں نے ضمائر کا بھیجا تھا لاسٹ ٹائم، شاید آپ کو ہی بھیجا ہے نا. نہیں باجی، ابھی تو آپ نے پہلے ہی بھیجا ہے. اس میں حروف ہجا بتایا انہوں نے، حرکات کتنی ہوتی ہیں، تنوین، اسم، فعل اور حرف. اچھا، وہ ضمائر کا بھی آپ نے بھیجا تھا ساتھ ہی اس کے. وہ اچھا اس کے بعد بھیجا ہے نا ضمائر کا. ہاں جی، ہاں ضمائر کا چارٹ بھیجا ہے، بالکل چارٹ بھیجا ہے. ہاں تو اس کو بھی پڑھ لیں. اس میں دونوں طرح کے ضمائر ہیں. ضمائر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ضمائر جو ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو آپ کے دونوں ضمائر کو پرسنل پروناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں ضمائر کو، جتنے 2 ٹائپس کے ضمائر ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں موٹے والے ہوا، ہما، ہم، جو مبتدا بن کے بھی آ جاتے ہیں. اور ایک جو ہوتے ہیں جو چھوٹے والے ہوتے ہیں جو اٹیچ پروناؤن کہلاتے ہیں، وہ ہمیشہ جڑ کے آتے ہیں. ہاں، متصل ضمائر اور منفصل ضمائر. منفصل موٹے والے ہوتے ہیں اور متصل جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا، اب وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو وہ یا پیچھے حرف جر کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں، مجرور بن رہے ہوتے ہیں، یا پھر مضاف الیہ بن رہے ہوتے ہیں تو مجرور ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر پیچھے فعل آ جاتا ہے تو اس کا کیا بن رہے ہوتے ہیں، مفعول بن رہے ہوتے ہیں. فاعل نہیں بن سکتے. فاعل جو ہوتے ہیں وہ تو وہی موٹے والے جو ہوتے ہیں نا، جو جن کو ہم ہوا، ہما، ہم، وہی اپنی شکل چینج کر کے فاعل بن رہے ہوتے ہیں. مرفوع والے، وہ والے فاعل بن رہے ہوتے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ جملے میں مفعول بنتے ہیں، فاعل نہیں بن سکتے. اور یہ جو چھوٹے والے ہوتے ہیں نا پروناؤن، یہ ہمیشہ ورڈ کے لاسٹ میں ہی آتے ہیں، جیسے لہو، کتابو ہو، یا پھر خلق نہ ہو، تو یہ ہمیشہ آخر میں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کا میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر تھوڑا سا پتہ نہیں آپ لوگوں کو بتایا یا نہیں، میں بتا دیتی ہوں. جیسے ہو ضمیر ہے نا، اب ہو ضمیر جو ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کیا آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کبھی یہ ہی پڑھی جاتی ہے، کبھی یہ کھڑی زیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، کبھی یہ الٹی پیش کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تو اس کے رولز ہیں کچھ پڑھنے کے. تو اگر اس کے اوپر یہ اصل میں تو یہ ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے پہلے جو ہے دمہ آ رہا ہے یا فتح آ رہا ہے تو یہ الٹی پیش میں چینج ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, اس کو لکھ لیں تھوڑا سا, یہ بہت کام کی چیزیں ہیں. یہ 4 پوائنٹس میں بتاؤں گی لیکن یہ بہت بڑے لیکچر سے آپ بچ جائیں گے. پھر وہ ضمیر کو الٹی پیش سے کب پڑھا جائے گا؟ جب اس کے پیچھے والے لیٹر کے اوپر زبر آئے گی یا پیش آئے گی, تو یہ الٹی پیش بن جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سے پہلے اگر یہ تو 2 ہے نا, اب یہاں پر صرف ایک میں لکھ رہی ہوں, اور وہ میں لکھ رہی ہوں کہ زیر آ رہی ہے, فرض کریں یہاں پر. سب کی ایک ایگزامپل بھی لے لیں. ٹھیک ہے, اس کی کیا ایگزامپل لیں گے؟ جیسے کتابو ہو تو الٹی پیش آئے گی کتابو ہو, یا پھر لہو زبر آ رہی ہے نا, کتابو پہ تو پیش آ رہی تھی لیکن لام پہ کیا زبر آ رہی ہے, تب بھی الٹا پیش آئے گا. یہاں پہ 2 مثالیں لکھ لیں, لہو بھی لکھ لیں اور کتابو ہو بھی لکھ لیں الٹے پیش کے ساتھ. اب اگلا والا جو ہے وہ آپ کا ہے کسرہ کے ساتھ. اگر پہلے والے لیٹر کے نیچے کسرہ آ رہی ہے تو پھر اس کے نیچے کھڑی زیر آئے گی, ہمیشہ کھڑی زیر آئے گی یہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اگر اب اس کی مثال بھی لکھ لیں, جیسے بی کے نیچے زیر آتی ہے نا, تو بی ہی بن جائے گا, کھڑی زیر بن جائے گی. ٹھیک ہے. اب تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا جو اس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگر پیچھے یا آ جائے, یا ساکنہ آ جائے, یا ساکنہ آ جائے تو یہ ضمیر جو ہے یہ صرف زیر لے گی, پھر کھڑی زیر نہیں لے گی, صرف زیر لے گی. اور اس کی مثال لکھ لیں فی ہی, یعنی یا ساکنہ یہاں پر آئے گی نا, نہیں دے رہا مجھے, 1 منٹ اس کو رب کرنا پڑے. یا ساکنہ یہاں پہ جیسے اس سے پہلے یا ساکنہ آ جائے, میں یوں کر کے لکھ دیتی ہوں, ابھی آپ اس کو ایگزامپل کے طور پہ لکھ لیں فی ہی, فی اور ہی. اب فی آ گیا پیچھے, یا ساکنہ آ گئی یہاں پر, ہو ضمیر سے پہلے تو صرف زیر آئے گی, فی ہی. ٹھیک ہے. اب آپ کھڑی زیر نہیں ڈالیں گے, کھڑی زیر تب ڈالیں گے جب پیچھے زیر آئے گی, یا ساکنہ آئے گی تو آپ سیدھی زیر ڈالیں گے. اب چوتھی صورت جو آئی ہے وہ ہے کہ صرف پیش کب آئے گی, سیدھی پیش کب آئے گی اس کے اوپر. آپ دیکھتے ہیں نا سیدھی پیش بھی آتی ہے وہ ضمیر پہ, تو وہ کب آئے گی؟ تو وہ تب آئے گی جب جیسے اس کے پیچھے کوئی ایسا حرف آ جائے جو کہ ساکن ہو, کوئی حرف ایسا آ جائے جس کے اوپر سکون ہو. جیسے اس کی مثال لکھیں من ہو, من ہو. اب اس کے اوپر آپ الٹی پیش نہیں ڈالیں گے کیونکہ پیچھے ساکن حرف آ گیا, تو سیدھی پیش ڈالیں گے. صحیح ہے. تو یہ اس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے. 4 اس کے یہ رول ہیں, اور یہ بہت بڑا لیکچر, اتنا بڑا اس پہ لیکچر آتا ہے, لیکن میں نے پوائنٹس میں بتا دیا. مثالیں بھی لکھ لیں. اس کی مثال آپ لہو اور وہ لکھیں گے, ایک تو زبر کے ساتھ لکھ لیں الٹا پیش, اور ایک اب آپ قرآن مجید میں جب بھی ان ضمیروں کو پڑھیں گے نا تو کبھی الٹی پیش لگے گی, کبھی کھڑی زیر, کبھی سیدھی زیر, کبھی الٹا, کبھی سیدھا پیش. تو اس کی ریزن یہی ہوگی جو میں نے بتائی ہے. یہاں پر لہو ہے, اور ایک اور مثال کتابوں وہ لکھ لیں. تو یہ 4 اس کے پوائنٹس لے کے ان کو لکھ لیں, اور امید ہے سمجھ بھی آ گیا ہوگا. میں سے لکھا نہیں جا رہا, یہاں پر کتابوں وہ لکھ لیں. کتابوں پہ پیش آ رہی ہے, پیش کی مثال بھی ہے نا آپ کے پاس, کتابوں ربو بھی کیسے؟ ہاں, ربو ہو, عمل ہو الٹی پیش آئے گی. جب بھی پیچھے پیش آئے گا آپ نے الٹی پیش آگے دینی ہے. اور قرآن مجید میں اس کو چیک کریں گے سارا جو میں نے 4 بتائے. جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو اس میں دیکھیں کہ اچھا بھائی یہاں پہ الٹی پیش آ رہی ہے, تو پیچھے کیا بتایا تھا؟ زبر اور پیش بتائی تھی. تو کیا زبر یا پیچھے پیش آ رہی ہے؟ تو وہاں سے آپ اس کو چیک کریں گے. اسی طرح کھڑی زیر آ رہی ہے تو آپ پیچھے زیر چیک کریں گی. پھر یا ساکنہ چیک کریں گی جیسے فی ہی. پھر اسی طرح سے من ہو. صحیح ہے. یہ ہو جو ہے نا سیدھی پیش, یہ اس سے پہلے اگر الف بھی آ جائے نا, جیسے یہاں پہ میں ایک اور لکھ دیتی ہوں, یہ 5واں بھی لکھ لیں, بس یہ 5 ہی, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن میں یہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن اب سن لیں اس کو اگر 4 سمجھ آ گئی. اگر ہو ضمیر سے پہلے الف آ جائے تو تب بھی سیدھا پیش آئے گا. اب الف کب آتا ہے؟ الف کب آتا ہے؟ جیسے یداؤ, یداؤ, یداؤ.
تو یہاں پر سیدھا پیش ہے کیونکہ الف آ رہا ہے یدا. یہ یدا اصل میں یدانی تھا, نون گرا ہوا ہے اضافت کی وجہ سے اس کا, تو یہاں پہ یدا ہو گیا. تو اگر ہو ضمیر سے پہلے الف آ جائے تب بھی اس کے اوپر سیدھا ہی پیش آئے گا. سیدھا پیش آنے کی دو وجہ ہیں, پیچھے ساکن آ جائے حرف یا پھر پیچھے الف آ جائے, ایسا حرف آ جائے جس کے آخر میں پیش ہو, تو تب بھی سیدھا پیش آئے گا. کلیئر ہو گیا؟ لکھ لیں جب بھی سمجھ آ جائے آپ کو, آپ کے پاس نوٹ موجود ہوں گے نا, یدا کا بھی لکھ لیں. یدا یدن سے بنا ہوا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. یدن, یدن کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. آپ کو پتہ ہے اس کا جو ہم مصنع بناتے ہیں تو یدانی بنتا ہے, یدانی بنتا ہے نا اس کا, ہاں دو ہاتھ. اب یدانی بن گیا. اب جب آپ اس کو مضاف بنائیں گے تو ظاہر نون گرائیں گے, تنوین بھی گر جاتی ہے, نون بھی گر جاتا ہے, تو یدا بن جاتا ہے. اب جب اس کے آگے ضمیر ہو لگانی ہے تو اس کے اوپر آپ الٹا پیش نہیں لگائیں گے, سیدھا پیش لگائیں گے, یدا ہو. ٹھیک ہے, تو سیدھا پیش آئے گا, الٹا نہیں لگائیں گے, کیونکہ پیچھے پیش بھی نہیں آ رہی, زبر بھی نہیں آ رہی, الف آ رہا ہے. تو اس کا دوسرا, اس کا رول یہ والا ہے, سکون والا, الف آ رہا ہے پیچھے. تو یہ 5 ہیں بس. جزاک اللہ. پہلے یہ سارا خود ہی خود آ جاتا ہے لیکن اس کی ریزنز بالکل نہیں پتا تھی. ہاں سبحان اللہ. تو یہ ریزن جاننے, دیکھیں تبھی تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, کبھی کھڑی زیر آ رہی ہے, کبھی الٹا پیش آ رہا ہے نا. اور جس کو آنا ہے وہ آ ہی نہیں رہا, کیونکہ یہ ضمیر جو ہوتی ہے مضاف الیہ بن کے آتی ہے یا مجرور بن کے آتی ہے نا زیادہ تر. بالکل پیچھے حرف جر آ رہا ہوتا ہے تو زیر تو آ ہی نہیں رہی, جس کو آنا ہے الٹا پیش آ رہا ہے, کبھی کھڑی پیش آ رہی ہے, کبھی سیدھی زیر آ رہی ہے. تو یہ اس کی اپنی شکلیں ہوتی ہیں, کیونکہ مبنی ہے نا, تو مبنی کا اپنا ہی ایک لباس ہوتا ہے. تو وہ لباس پھر وہ پیچھے والی حرکت پہ چینج بھی ہو رہا ہے, الٹی پیش آ رہی ہے, کبھی کھڑی زیر آ رہی ہے, کبھی وہ ہو رہی ہے, لیکن اصل لباس تو ہو کا ہو ہی ہوتا ہے. اب کوئی بھی ہو کہہ لیں, الٹا پیش سے ہو کہہ لیں یا سیدھے پیش سے ہو کہہ لیں, وہ ہوتی ہو ضمیری ہے نا, لیکن وہ چینج پیچھے والے حرف کے مطابق وہ اپنی حرکت کو چینج کرتی ہے. تو پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اچھا یہ ہی ہو گیا نا, تو اب یہ پیچھے حرف جر آیا اس لیے یہ ہی ہو گیا. وہ حرف جر کی وجہ سے نہیں ہو رہا, وہ حرف جر آنے کی وجہ سے ہی نہیں ہو رہا, کہ وہ حرف جر کی وجہ سے ہونا ہوتا تو لہو بھی ہوتا نا. جی بالکل, لہم بھی ہوتا ہے نا, وہاں بھی تو حرف جر آ رہا ہے, تو وہاں بھی ہونا چاہیے تھا نا, وہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ حرف جر کی وجہ سے نہیں آ رہا, وہ ان حروف کی وجہ سے جو پیچھے آ رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو پیچھے جو حرکات آ رہی ہوتی ہیں, ساکن ہو رہا ہے, کبھی زیر آ رہی ہے, کبھی پیش آ رہی ہے, ان کی وجہ سے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. باجی صرف پڑھنے میں آسانی کے لیے ہے, اس سے معنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. اور دیکھیں نا, اب جب لی ہو پڑھیں گے تو آپ کو مشکل ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے مالی آسانی کے لیے لہو کر دیا ہے نا, اور الٹا پیش ڈال دیا, الٹا پیش ڈال دیا, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, ہے نا. اچھا الٹا پیش اور یہ جو کھڑا زیر ہے تھوڑا سا بس کھینچ کے پڑھتے ہیں اس میں, اور تو کوئی فرق نہیں ہے نا اس کے پڑھنے میں بھی. صلہ صغرا کہتے ہیں, صلہ کبرا کہتے ہیں, تجوید کے رولز میں بھی ہے یہ, تو آپ کو دونوں طرف سے پتہ چل گیا نا. تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے, جو 1 ایک پیش ہوگا تو اس کو کھینچیں گے نہیں, 2 پیش الٹا پیش ہوگا تو اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ آپ کا ہو گیا نا, یہ بھی آپ کا کیا ہے, اس کو بھی آپ لمبا کرتے ہیں, سیدھی زیر ہو تو نہیں لمبا کرتے, کھڑی زیر کو کرتے ہیں. ہاں کھڑی زیر, اس طرح. تو یہ چیزیں ہیں, تو میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم ہے تو آج یہ بتا دیتی ہوں, کیونکہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. انشاءاللہ ہم بک 3 شروع کریں گے, اور جتنا آپ جلدی جلدی سیکھنے والے بنیں گے اتنی جلدی جلدی میں آپ کو پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ایک دن آپ ٹیچر بنیں گے, میری بھی ہیلپ کریں گے پڑھانے میں, اور اپنا بھی خود سے بھی پڑھائیں گے, خود بھی ٹیچر بنیں گے اپنے طور پہ بھی, اسی طرح گروپ بنائیں گے, اسی طرح پڑھیں گے, انشاءاللہ پڑھائیں گے آپ آگے. صحیح ہے, تو انشاءاللہ میں تو پڑھا اس لیے رہی ہوں, میں نے تو ٹیچر بنانے ہیں, ٹیچر نکالنے ہیں میں نے, تاکہ وہ آگے, اور کیونکہ اب لوگوں کو سینس آیا ہے کہ عربک لینگویج جو ہے وہ کتنی ضروری ہے سیکھنے, قرآن کو سمجھنے کے لیے. میں کل بھی کسی کلاس میں بتا رہی تھی شاید, ہاں اس میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں ایک بندہ ہے جس کو بالکل ہی وہ جاہل ہے, اس کو کوئی مطلب ہے اسکول گئے ہی نہیں, اس کو الف بے پہ بھی نہیں پڑھنی آتی, تو وہ اگر قرآن مجید کو صرف انگلی رکھ کے بھی اور
उस पे कलमा ही पढ़ता रहेगा, तो वो उसका कुरान पढ़ना जो है वो कबूल हो जाएगा। लेकिन एक बंदा जिसने डिग्रियां ली हुई हैं दुनिया की और वो कुरान को समझ के नहीं पढ़ता, उसके तर्जमे की हद तक, मैं आगे नहीं जा रही, तफसीर उन पे नहीं जा रही, सिर्फ तर्जमा भी उसका नहीं पढ़ता समझ के, तो वो उसका कबूल नहीं किया जाएगा। उस औरत की कब्र से खुशबू आती है जो इस तरह के काम करते हैं, बिल्कुल जाहिल होते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो, आप उंगली रख के वो फिर जो आखी सच आखी, जो आखी सच आखी, जो आखी सच आखी, पंजाबी में बोलते हैं ना जी जी। तो वो जो आखे सच आखे, तो वो औरत कबूल, उस औरत की सारी ये कबूल हो गई थी। उसकी कब्र से बाकायदा खुशबू आती थी, लोग जानना चाहते थे गांव वाले से कि क्यों खुशबू आती है। उन्होंने कहा इसका कोई भी अमल नहीं था, इसका यही अमल था, इसको कुरान नहीं पढ़ना था तो ये इस तरह करती थी, तो वो उसका कबूल हो गया। लेकिन एक डिग्रियों वाला शख्स जो है वो अल्लाह की नजर में बिल्कुल जाहिल है अगर वो कुरान का तर्जुमा कम से कम तर्जुमे की हद तक नहीं पढ़ता। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको तर्जुमे वाला ऐसा कुरान दे देती हूँ जिसमें PDF दूंगी आपको, आपने डाउनलोड करना है, जिसमें आपको ना कलर्स में हर लफ्ज का मतलब अलग अलग बताया गया है, ज़मायर का अलग बताया गया है, जैसे अभी ज़मायर मैंने पढ़ाए हैं इस तरह से, फिर उसके जो जितनी भी उसके अंदर चीजें आ रही हैं उनका अलग अलग मतलब बताया गया। इस तरह के कुरान आते हैं और उस फिर भी हम ना पढ़ें तो बताएं, तर्जुमा तो पढ़ना चाहिए, आना चाहिए कुरान मजीद का। और माशाल्लाह सीख रहे हैं, मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो नहीं कर रहे अभी तक, लेकिन अब सेंस आ गया है कि हमें करना है, इसके बगैर चारा नहीं है। कुरान को पढ़े और समझे बगैर जान नहीं छूटेगी। ये जो हम सिर्फ पढ़ लेते हैं ना उल्टा सीधा बगैर तजवीद के, इस पे काम नहीं चलेगा। ठीक है सिस्टर, तो ये पैगाम आपने आगे करना है, इसको, इसके लिए अरबी सीखनी है हमने, और मदीना बुक्स पढ़नी है और बच्चों को पढ़ानी है, ताकि बच्चों को रटना ना पड़े तर्जुमा। जब मैं कुरान की तरफ आई थी 2005 में, तो मुझे वाव का तर्जुमा भी नहीं आता था, लेकिन जब मैंने कोर्स करना शुरू किया अल-हुदा से, तो उसमें ये था कि मैं तर्जुमे में कंफ्यूज होती थी, यही जैसे मैंने अभी बताया कि कभी खड़ी ज़ेर आ रही है और कभी ये हो रहा है तो कभी वो हो रहा है। और पढ़ाने वाला भी कोई इतना हमारा उस वक्त खास नहीं था कि जो बहुत ही कोई एक्सपर्ट बंदा हमें पढ़ा रहा हो जो हमें रीजन बता दे, उसको भी कुछ नहीं आता था। तो वो फिर मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई, फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो सबसे पहले ये सीखनी है, ये सारे रीजन की कुरान का तर्जुमा, यहाँ पे इसका ये वाला वर्ड का ये वाला हो रहा है, इसका ये वाला हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो वहां से फिर मेरे अंदर ये चीज आई और मैंने सीखना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी जब कुरान सीखा तो मुझे जो कंफ्यूजन आती थी वो यही थी कि कभी ये रसूल आता है, कभी रसूलिन आता है, ये क्यों आता है। हाँ, बड़ी कंफ्यूजन थी, अब वो बड़ी दूर हुई है। आपने गौर किया तो अल्लाह ताला ने आपको पहुंचाया ना यहाँ तक। जो लोग गौर नहीं करते वो तो वहीं फिर पढ़ते जाते, वो तो और ही नहीं करते ना। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कुरान में गौर तदब्बर करो ना, और फिक्र करो, तदब्बर करो, ऐसे ना पढ़ो उसको। तो जो सोचेगा कि अच्छा भाई रसूलन भी आ रहे, रसूलन भी आ रहे, रसूल, जो नहीं सोचेगा वो नहीं आएगा इस तरफ। तो अल्लाह ताला हिदायत दे देते हैं। मेरे अंदर ये चीज थी, मुझे ये था कि ये क्यों होता है आपकी तरह ना, कभी हो रहा है कभी है जी। तो ये सारी चीजें। उम्मे हसन आप कुछ कह रही थी? मैं दुआ करी थी अल्लाह आपको सलामत रखे टीचर। हाँ आमीन आमीन, और आप लोगों को भी, और आप लोगों को फारिग रखे, आपको हर परेशानी और तकलीफ से बचाए, हमें इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए मेरी हफ्ते में हर रोज क्लास होती है, मैं कोई दिन मिस नहीं करती। जिस दिन मेरे आपकी तरफ से मिस होती हूँ मैं कहीं और पढ़ा रही होती हूँ, मेरा कुछ और चल रहा होता है, तो मेरा वो पूरा दिन फिर हर एक को उसका हक देना है। ये नहीं कि आपको ही हक देना है और फिर उनके बाद अपने हस्बैंड को नहीं देना या फिर अपने बच्चों को नहीं देना, सबका अपनी अपनी जगह मैंने करना है, ताकि कोई ये ना कहे कि देखो ये करती रहती है और ये नहीं करती, हमारे हुकूक नहीं देती, ऐसा नहीं। तो वो सब कुछ करना है, हर एक को आपने करना है, अपनी अपनी जगह पे रख के करना है। लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है? अब ये मैं सारी क्लासेस सुबह सुबह लेके फारिग, अभी मैं फारिग हूँ, सारा दिन मैं अपने बच्चों को देखूंगी, इधर उधर कोई फोन आ जाएगा आपकी टाइमिंग से सीन है टीचर, हम लोगों से आप लोगों को भी मैंने बहुत अच्छा टाइम दिया हुआ है। इस वक्त आप क्या करते हैं? ज्यादातर आप नैप लेते हैं ना, और क्या करते हैं? गर्मियों के दिन है, आप अंदर घुस जाते हैं, गर्मी होती है, शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये कर लेते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी से आते हैं टीचर कभी। हाँ तो बात लोगों के तो बच्चे भी बड़े हैं ना माशाल्लाह, तो इतनी मुश्किल नहीं होती। छोटे बच्चे हो तो फिर वो थोड़ा होता है कि रिकॉर्डिंग सुन ले, रिकॉर्डिंग की भी मौजूद है। मैं तो रिकॉर्डिंग उठा के आप लोगों के
آپ لوگوں کے رومز میں ڈال کے آتی ہوں. میں کہتی ہوں چلو ان کو یوٹیوب پہ بھی نہ جانا پڑے, ڈھونڈنی بھی نہ پڑے, تو ان کے رومز میں جا کے دے دو, تو میں وہ ڈال دیتی ہوں. کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ میم آپ نے پہلے بھی گروپ میں ایک شیئر کیا تھا PDF اس کا قرآن کا, جس میں ہر آیت کی پوری گرامر اس میں لکھی ہوئی تھی. وہ میں نے جن کو سینڈ کیا تو انہیں بہت پسند آیا. کہ وہ میں نے آپ کو پارا 1 کا دیا تھا, شاید ایک ہی پارا دیا ہوگا. ہاں جی اس کا 2 یا 1 پارے کا تھا پورا PDF. اس کا میرے پاس پورا قرآن ہی ہے, لیکن وہ الگ الگ ایک پارا آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے, اس لیے میں نے آپ کو ایک ہی دیا تھا. تو بہت فائدہ ہوتا ہے, کبھی آپ کو وہ بھی پڑھا کے دیکھوں گی کس طریقے سے نا, تو اس میں دوبارہ بھی سینڈ کر دیجیے گا. ہاں ایک ہاں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی دوبارہ. مجھ سے جو میرے اندر کوئی نہیں ہے, میں کہتی ہوں لینے والے بنے بس, تو لینے والے بنے. میرا تو بس چلے تو پورا نالج آپ کو ڈیل دوں ایک دن میں, لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ آپ لیے زیادہ ہو جائے گا. تو ڈائجسٹ کرنے کے لیے نا اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا ڈائجسٹ ہو سکے. علم کا بھی یہی ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ اتنا ہی لو جتنا آپ اس کو ایبزارب کر سکے نا. تو جب اس کے بعد ہوتا ہے تو پھر میں ختم کر دیں. چلیں آپ کی بک ختم ہوگی, یہ باتیں بھی آج بہت ہو گئی ہماری. اور یہ ساری بکس جو ہے نا یہ ڈاکٹر عبدالرحیم کی لکھی ہوئی ہیں ساری. اور یہ ابھی آج آپ نے دوسری بک ختم کی ہے, انشاءاللہ ہم تیسری سٹارٹ کریں گے. اور تیسری بک آپ انشاءاللہ تعالی, تو وہ تیسری بک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی PDF اس کا, تو پھر ہم اس کو نیکسٹ ویک سے سٹارٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے انشاءاللہ. پھر میں آپ کا ٹیسٹ بھی ریڈی کروں گی, آہستہ آہستہ اس کو بناؤں گی دونوں بکس میں سے, یا میں سوچ رہی ہوں ہر بک کا الگ الگ ٹیسٹ بنا دوں, 2 ٹیسٹ بنا دوں تاکہ زیادہ کور ہو جائے چیز. تو پہلے ایک ٹیسٹ بک 1 کا بھیج دوں, پھر 2 کا بھیج دوں, اس طرح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بس شکر کرتے جائیں اور دعا مانگتے جائیں, رب زدنی علما, آگے بڑھتے جائیں. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. بالکل میں یہی دعا پڑھنے والی تھی, تو پھر آپ نے پڑھ دی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ بچے. رب یسر